उपन्यास अपने उपन्यासकार से ज्यादा होशियार होता है, हर कविता अपने कवि से ज्यादा होशियार होती है, ज्यादा समझदार होती है। क्या कहें? कोई भी दो लोग ऐसे दुनिया में नहीं हैं जिनका नैतिक और सौंदर्य बोध एक सा हो। ओवरलैपिंग होती है बहुत सारी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग होता है हर एक आदमी में। ये जो थोड़ा सा अलग है हर एक आदमी में, ये उसकी खासियत है। ऐसा कोई लेखक नहीं है जो अवेलेबल फॉर्म में कोई ऐसी बात करे जो बहुत ही उसकी अपनी हो, उसकी अपनी दृष्टि हो जिसके अंदर। तो ये बात हिंदी के जो युवा कवि आदि हैं उनमें नहीं है। ये जो प्रोग्राम्ड राइटिंग होती है, जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत हो रही है, मैं समझता हूँ बहुत ही दोयम दर्जे की राइटिंग है। लेखन के लिए ये जो गिफ्ट है, क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लेखन समाज में, मनुष्य के समाज में प्रकृति का दखल है। अगर आपने उदाहरण के लिए गांधी पर कविता लिखी तो ये गांधीवाद नहीं हुआ। गांधी तो ये कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ लिखने की पद्धतियाँ बहुत रही हैं, आप उन पद्धतियों में से नई नई चीज़ निकालिए अपने ढंग की। ये जो इल्म है, इसमें जो दार्शनिक इल्म है और जो क्रिएटिव इल्म है, इसका फ़र्क केवल इतना है कि क्रिएटिव जो इल्म है उसके कोर में, उसके मर्म में चमत्कार, आश्चर्य बैठा होता है। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो उदयन वाजपेयी जी हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका कोई इंट्रोडक्शन देने का रस्मी तौर पे कोई फ़र्ज़ निभाना चाहिए, इसलिए कि अभी तो मैं उनसे ख़ुद ही इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया हूँ। और उसकी वजह एक ये भी है कि वो मेरे इतने करीब हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा जो क़ुर्बत होती है तो वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑब्जेक्टिवली समझने नहीं देती, या आप उन तक जो है वो अपनी रसाई हासिल नहीं करते। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि उंगली का सिरा अपने आप को छू नहीं सकता और आँख अपने आप को देख नहीं सकती। तो मेरा और उदयन जी का कुछ मामला ऐसे ही है। हमारे मित्र हैं और मित्र होने की वजह से एक कैसे अंधेरे के अंदर हम रहते हैं, क्योंकि मित्रों को रोशनी से ज़्यादा अंधेरा चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक आप रस्मी समझिए कि उदयन वाजपेयी जी जो हैं वो हमारे ज़माने के हिंदी के, और बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि सारी भारतीय भाषाओं में एक बड़े दानिश्वर की हैसियत से, बुद्धिजीवी की हैसियत से, अगर इस नाम पे आपको एतराज़ ना हो तो बुद्धिजीवी पे, तो एक बड़े अदीब की हैसियत से बड़े आयाम हैं उनकी शख्सियत के, बड़ी मतलब पर्सनालिटीज़ हैं, और वो खुल के कभी अपने बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो हमारे ज़माने के हिंदी के शायद सबसे अच्छे कवि, और शायद भी नहीं कहना चाहिए, मुझे मतलब यकीन है कि सबसे अच्छे कवि और बहुत अच्छे उपन्यासकार। अभी हाल में उनका एक उपन्यास आया है जिसका नाम है क़यास, उसके ऊपर मैं इनसे बात करूँगा। और फिल्म क्रिटिक, और आप पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर फिल्म भी पढ़ाते हैं, आर्किटेक्ट बहुत अच्छे हैं, पेंटर बहुत अच्छे हैं। यानी जो एक पूरी जो पर्सनालिटी जो होती है वो हर तरीके से एक इंटीग्रेटेड आर्टिस्टिक जो पर्सनालिटी होती है, जो कि टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। उदयन वाजपेयी जी को शायद हमें उस खाने में रखना चाहिए पेशे के एतबार से। यानी अगर ये मतलब कहा जाए कि भाई पेशा आर्ट के अलावा, तो भोपाल का जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में आप इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, और वहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ पे उदयन जी जो हैं वो एनाटॉमी के बारे में ज़्यादा बताते हैं या कि शायरी के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इतना इंट्रोडक्शन उनके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो मैं शायद दे नहीं पाऊँगा। अब जो बातचीत होगी वो उनसे बातचीत के बीच में शायद बाकी इंट्रोडक्शन शायद पूरा हो सके। और कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी बातचीत हो, एक तरह का इंट्रोडक्शन ही होता है, एक तरह का तारुफ ही होता है, जो कि कभी मुकम्मल नहीं होता। बहुत ही स्वागत है आपका यहाँ पे। ये कुछ रस्मी बातें हैं जो कि मुझे कहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अरसे से हम लोग ये चाहते थे कि जो बातें हम लोग करते रहते हैं तो वो बातें कभी कभी कैमरे के सामने भी हो जाएं। जी। तो आज ये मौका यहाँ पे रेख्ता के प्लेटफार्म पे हमें मिला है कि ये सारी चीज़ें ज़रा कायदे के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी, वरना हम लोग ये बातें तो करते ही रहे हैं, बड़ी बेकायदा करते रहते हैं। तो उदयन जी, हम बात का सिरा कहाँ से ढूंढें, क्योंकि हमारी जो बातचीत होती रही है
اکثر تو وہ بات چیت کا کوئی سرا نہیں ہوتا. تو وہ کچھ ویسی بات ہوتی ہے کہ شہاب ثاقب ٹوٹتے رہتے ہیں, کامٹ ٹوٹتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں, اور ان کی دھول میں ہم لوگ جو ہیں وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو آج تو مگر میں یہ مطلب چاہتا ہوں, کیونکہ آج ہم ایک رسمی طرح کے پلیٹ فارم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ایک کوی کے مطلب آپ اپنے آپ کو ایک کوی کی استھتی میں سمجھیے, اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے زمانے میں جو ہندی کویتا ہے اس کی کیا پرستھتی ہے آپ کے خیال میں. چونکہ آپ بہت اچھے ایک آلوچک بھی ہیں, میں نے آپ کے لیکھ پڑھے ہیں, تو اس حساب سے ذرا آپ مجھے ہندی کویتا کے بارے میں آج کا زمانہ کا بتائیے. آج ہندی کا ایک تو بہت بہت شکریہ خالد, آپ بات کر رہے ہیں اور مجھے پتہ لگ رہا ہے آپ سے اتنا اوپچارک ڈھنگ سے بات کرنا. تو ہندی کویتا کی جو ابھی حالت ہے اس میں جو کچھ بزرگ لیکھک ہیں, جو بزرگ کوی ہیں, وہ تو اپنا بہت اچھا کر ہی رہے ہیں. جنہوں نے پہلے بھی بہت اچھا کچھ لکھا ہے وہ تو ہیں, چاہے وہ ونود کمار شکل ہوں, اشوک واجپئی ہوں, یا اس طرح کے. لیکن جو اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان میں بھی کئی اچھے لکھنے والے ہیں. خاص طور پر جو بہت یووا لیکھک ہیں ان میں ایسے بہت کم لیکھک ابھی ہیں جو ایسا کچھ لکھتے ہوں جس کو آپ ایکسپیریمنٹل کہہ سکیں. اور یہاں میرا ایکسپیریمنٹل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فضول میں ایکسپیریمنٹ کریں, لیکن چونکہ کسی بھی شاعر کو, کسی بھی کوی کو یا اپنیاسکار کو اگر وہ کچھ رچ رہا ہے, کریٹ کر رہا ہے کوئی چیز جو کیول وہی کر سکتا ہے, تو اس کو ایک نیا فارم یا فارم کو لے کے کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا ہی پڑتا ہے. آپ جیسے دیکھیے دوستویسکی کے پہلے دوستویسکی جیسا اپنیاس کسی نے نہیں لکھا. جی 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 ظاہر ہے. چاہے تو آپ ٹالسٹائے کو دیکھ لیجئے اس میں, یا میں تو 19ویں شتابدی کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ ایکسپیریمنٹیشن شبد بھی نہیں استعمال ہوتا تھا تب, تو یہ تو بہت بات کا شبد ہے. جی لیکن اگر آپ فلابے کو دیکھ لیجئے, جتنے یہ لیکھک ہیں جن کو آج ہم کلاسک کہتے ہیں, یہ اپنے زمانے کے تو ایکسپیریمنٹل لیکھک ہیں. بالکل. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ کرتا اس لیے ہے لیکھک, چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ اپنیاسکار ہو, کہ وہ جس طرح سوندریہ کو اور جس طرح ایتھکس کو, نیتک درشٹی کو, جو کہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں دراصل, ایک ہی ہیں, بالکل ایک ہے, اس میں کوئی فرق ہے نہیں. ستیم شیون سندرم ہمارے کہا بھی گیا ہے, اس کو لوگ بہت ہی ایزلی کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر اس کے ڈیپ میننگ کے اندر اگر ہم جائیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بڑی گہری حقیقت کا سامنا ہم کو کرنا پڑتا ہے. بالکل. کیونکہ سندرتا پہ ہمارے یہاں عام طور سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی سپرفیشلی ہوتی ہیں. بالکل. سوندریہ کا کوئی میرا ماننا تو یہ ہے کہ سوندریہ کے اوپر, چاہے وہ آرٹ کا سوندریہ ہو اور چاہے وہ پرکرتی کا ہو, چاہے وہ ایک مطلب انسان کا ہو, اس پہ اتنی بات ہوئی ہی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. درشن میں بھی شاید اتنی بات نہیں ہے. درشن میں بھی بہت ہی پٹی پٹائی سی باتیں سوندریہ کو لے کے ہوتی آئی ہیں. بالکل. زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی نرپیکش نہیں ہے, ساپیکش ہے, مگر اس کو بتانے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن ساپیکشتا کس طرح نرپیکشتا کے اندر جا کے بدلتی ہے اس کی بات بھی نہیں ہوئی ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو ایکسپیریمنٹ میں کوئی کیا وہ جو ایسٹھیٹک ویلیو ہے اور جو ایتھیکل ویلیو ہے آپ اس کو ایک کر رہے تھے. ہاں ایک ہے, وہ ایک ہے, اور اس کا ایک کا آدھار یہ ہے کہ اس کا ایک دارشنک آدھار یہ ہے, جو ہمارے دوست تھے جس کا ہم لوگ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے, نوجوتی سنگھ. جی 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 میں چاہتا ہوں ان کا ذکر آپ سے آج پھر سے سنوں. تو نوجوتی سنگھ نے بڑے دلچسپ دماغ تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد بھارت کی بہت بڑی دارشنکوں میں تھے. بہت زندگی ان کو نہیں ملی. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہر جو منشیہ ہے وہ اپنے میں گیان روپ ہے, یعنی ہر آدمی علم ہے, علم کا فارم اس کے اندر وہ گیان روپ ہے ہر آدمی. اور کیوں گیان روپ ہے؟ وہ خاص قسم کا گیان ہے ہر آدمی,
अपने आप में। और इसका आधार ये है कि हर व्यक्ति जब पैदा होता है, कोई बच्चा भी पैदा जब होता है, तो वो बच्चा अपने साथ एक नया औचित्य बोध लेके पैदा होता है। औचित्य बोध यानी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लेके पैदा होता है कि ये चीज़ बेहतर है, ये कम बेहतर है, ये और कम बेहतर है वगैरह। ये पूरा स्केल होता है। उसी के आधार पर वो नैतिकता भी बनती है, उसी एक ही औचित्य बोध के आधार पर ही बनती है कि ये काम मेरे लिए नैतिक काम है, ये कम है, ये कम है, ये और कम है वगैरह। और ऐसा पूरा स्केल होता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक ही हैं, यानी सौंदर्य, ये मुझे सुंदर लगता है, ये कम सुंदर, ये कम सुंदर। और कोई भी दो लोग ऐसे दुनिया में नहीं हैं जिनका नैतिक और सौंदर्य बोध एक सा हो। ओवरलैपिंग होती है बहुत सारी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग होता है हर एक आदमी में। ये जो थोड़ा सा अलग है हर एक आदमी में, ये उसकी खासियत है। और एक लेखक इसके बारे में हमेशा सचेत होता है कि मैं जिसको सुंदर मानता हूँ, वो जो भी दूसरे लोग हैं जिसको सुंदर मानते हैं उससे थोड़ा अलग है। तो इसको पाने के लिए वो क्रिएट करता है। जब वो इसको पाने के लिए क्रिएट करेगा तो एक तरह से अपने नैतिक बोध को भी वो जाहिर कर देगा। तो जो इसके लिए उसको एक नया फॉर्म ढूंढना पड़ता है। जी। तो बहुत सारे लोग तरह तरह की कविताओं लिखने के फॉर्म ढूंढते हैं, कहानी लिखने। आप खुद अपनी जो आपके सारे जो उपन्यास हैं, अगर मौत की किताब को ले लीजिए या बाद के जो दोनों तीनों उपन्यास हैं, नेमत खाना वगैरह, उनका फॉर्म के साथ तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप उदाहरण के लिए आप जिस तरह से उस विभत्स को लाना चाहते हैं, और विभत्स रस को, विभत्स का मतलब जुगुप्सा का भाव नहीं, लेकिन जुगुप्सा का रस, यानी जहां आप डिस्क्राइब करें एक जुगुप्साजनक चीज लेकिन उससे आनंद मिले। वो तो भरत मुनि ने बहुत पहले उसमें नाट्यशास्त्र में कहा था कि ये इस रस का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। अगर आप इस रस के ऊपर चल रहे हैं तो आपको बड़ा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी अगर आपने अपना तवाज़ुन खोया तो पूरी जो तख्लीक या जो पूरा फनपारा है आपका वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे संस्कृत में भी विभत्स रस के नाटक बहुत कम हैं। एक भास पुराने एक पहले नाटककार संस्कृत के कहे जाते हैं, कालिदास के पहले के थे जी। उनमें कुछ नाटक हैं उनके जिसमें आपको विभत्स मिलेगा। वो युद्ध वगैरह का विवरण कर रहे हैं तो उसमें बड़ा विभत्स। उस यहाँ आप हमारे समय में आपको पेंटिंग्स तो मिलेंगी, साल्वाडोर डाली और इनकी, और कई पेंटर्स भी है। वो ब्राजीलियन एक फिल्म मेकर भी है, वो भी जोगोरवस्की ऐसा कुछ है, जोडोवस्की कुछ नाम है, जोडोवस्की। जी जी जी। उसकी आप फिल्में देखेंगे उसमें बहुत ही विभत्स है। हाँ, वो बॉडी हरर की जो कॉन्सेप्ट आई है निकल के आज, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में एक वो नई चीज़ आई है। हालांकि वो तो टर्म इजाद करते हैं, वो तो सिर्फ कॉइंड इजाद करते हैं, चीज़ें तो हमारे पास पहले से होती हैं। मुझे लगता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म में एक नाम आ जाता है नया, जब हम उस नाम को देखते हैं तो बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे कि फैशन के कपड़े नहीं होते हैं कि भाई ये चीज़ आई है। अब ये आजकल वो लेडीज़ के अंदर चला था ना प्लाजो, तो वो घर में मेरी बेटी प्लाजो लेके आई। मैंने कहा पापा प्लाजो, मैंने कहा ये तो मेरा पजामा है, मैं तो पहनता ही आया हूँ, बस सिर्फ तुमने इसको पीले रंग का कर दिया। तो मतलब ये तुमने नाम बदले हैं। डेफिनेशन कोई नए सिरे से कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके या कोई नई सेंसिटिविटी जो आप कहें जो आपने डेवलप की है वो नहीं है। तो एक नई कॉन्सेप्ट शुरू हुई कि बॉडी हरर की। और बॉडी हरर के अंदर वो सारी चीज़ें वो हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दादाइज्म में, या आप कह सकते हैं कि सुरियलिज्म के हवाले से वो आ चुकी हैं। लेकिन अब वो बॉडी हरर को वो ये मानते हैं कि इसकी साथ सोशो पॉलिटिकल एंड सेक्चुअल डायमेंशन बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका सबब ये है खालिद, क्योंकि अमेरिका में प्रोफेसरों के जो प्रमोशंस होते हैं वो एकेडमिक फ्रॉड की, हाँ, क्योंकि उनको किताबें लिखना पड़ती हैं, वो एक एकेडमिक फ्रॉड मानी। हाँ वही है। और इसलिए कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है उनको, और वो फिर कॉन्सेप्ट चलाया जाता है। और ये कोई 5-7 हज़ार लोगों के बीच की बातचीत है सारी। हम इसीलिए और चूंकि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उसी के रास्ते पे चलते हैं,
تو ہم بھی اس میں لگ گئے ہیں. جیسے پوسٹ ماڈرنزم کو ہم نے بڑا اتساہ سے کیا, ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس ایسی دھارنائیں پہلے سے موجود ہیں جن کو ہم اپنا وستار کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہم مطلب کم سے کم کریٹیو رائٹرز کو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے طرح طرح کے کانسیپٹس لائیں, کیونکہ کسی اپنیاس لکھنے میں, کبھی کوئی شاعری کرنے میں یا کویتا لکھنے میں اسی کو ضرورت نہیں ہوتی. اب تو رائٹر کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ میرا کوئی سمبند ماڈرنزم سے نہیں ہے, میرا کوئی سمبند پوسٹ ماڈرنزم سے بھی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے میرا تو الٹرنیٹیو ماڈرنزم سے ہے. اب بتائے آپ کو اس کو کہ الٹرنیٹیو ماڈرنزم کیا ہے. جب وہ الٹرنیٹیو ماڈرنزم کو بتاتے ہیں تو وہ ایکچولی وہ پوسٹ ماڈرنزم کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ نام ان کو پرانا لگتا ہے کہ اب پلازو کو ختم کر کے اور اب کوئی اور نام سلیکس یا گلیکس دیا جائے. اس کا دشپرینام یورپ میں یہ ہوا ہے کہ یورپ میں ایسے کئی اپنیاسکار ہیں, فرینچ اپنیاسکار کئی, جو لکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس پہ کوئی سدھانت بن جائے. یعنی آپ پہلے سے پروگرام ہو گئے ہیں اپنے اپنیاس لکھنے میں کہ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی ایک تھیوری ڈیولپ ہو جائے, ہاں, یا کوئی اکیڈمک کتاب بن جائے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ اپنی سوندر درشٹی کے لیے کو چریتارتھ کرنے, ریئلائز کرنے چلیں گے تو آپ کو ایک نیا فارم کھوجنا پڑے گا. آپ کو جس میں جوخم بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے پاٹھکوں کے لیے جنہیں ایک طرح کے پڑھنے کی عادت لگی ہوئی ہے ان کو بہت مشکل بیٹھے, اس میں ان کو لگے بھائی یہ کیا کر دیا. لیکن یہ اس کے علاوہ کسی ایک لیکھک میں جو جینوئن لیکھک ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایسا کوئی لیکھک نہیں ہے جو اویلیبل فارم میں کوئی ایسی بات کرے جو بہت ہی اس کی اپنی ہو, اس کی اپنی درشٹی ہو جس کے اندر. تو یہ بات ہندی کے جو یوا کوی آدی ہیں ان میں نہیں ہے. ان کو شاید اپنے اسویکار ہو جانے سے, اسویکرت ہو جانے سے, ریجیکٹ ہو جانے سے ڈر لگتا ہے. ایک بات مجھے اور لگتی ہے ہندی کویتا کے لحاظ سے, اردو میں بھی وہ ہے, لیکن چونکہ اردو شاعری بنیادی طور پہ غزل کی شاعری ہے, بنیاد وہی ہے. نظمیں ہمارے یہاں بہت کہی گئی ہیں, کہی جا رہی ہیں, مگر نظموں کو ہمارے یہاں اس طرح سے شاید مطلب جس طرح کہ آپ کے یہاں تو کویتا ہوتی ہے ہندی میں, نظموں کو اس طرح کی قبولیت نہیں ملتی ہے جو پاپولر اپیل ہمارے یہاں غزلوں کی. تو اب وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں مطلب جانا چاہتا. بہت اچھی غزلیں کہی جا رہی ہیں. ایک بڑا ینگ طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ ریختہ ہی سے مطلب اٹیچ بھی ہے اسی انسٹیٹیوشن سے, اور وہ دیوناگری میں شاعری کر رہا ہے اور باقاعدہ غزلوں کے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. ہمارے فرد بھائی جو ہیں, فرد احساس صاحب جو ہیں, ان کے پاس تو پوری ایک شاگردوں کی ایک پوری مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ضروریات ہے پوری, تو وہ پوری فوج ہے ان کے پاس. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندی کی کویتا کی میں جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندی کی کویتا اور ہندی کی کہانی دونوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ کہانی میں کویتا لکھ رہے ہوتے ہیں شاید, وہ سب کچھ کہہ دینے کے پتہ نہیں عادی کیوں ہیں. تو وہ جو بٹوین دا لائنس ہوتا ہے یا جو اسپیسز چھوڑے جاتے ہیں بیچ میں, خاموشیوں کے جو وقفے ہوتے ہیں, وہ زبان کو اپنی خاموشی بھی تو چاہیے نا. مطلب زبان خود بھی کبھی کبھی خاموش رہنا چاہتی ہے. بالکل. اور وٹگنشٹائن نے کہا تھا کہ زبان جو ہے وہ جو نہیں کہہ پاتی ہے اس کو وہ چھلکا دیتی ہے, ڈسپلے کرتی ہے. اب وہ ڈسپلے کس طرح کرتی ہے اس کو اس نے پکچر تھیوری آف لینگویج کا نام بھی دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کے اتنے شاندار اپنیاس جو آپ کا بھی آیا ہے قیاس, اس میں میں نے لکھتے ہوئے وٹگنشٹائن کا ذکر کیا تھا, کیونکہ اس میں یہ جو خوبی ہے میں نے آج تک مطلب یہ اپنیاس میں کسی میں نہیں دیکھی کہ اس میں جو خاموشیاں ہیں ان خاموشیوں کی ایک شکل بنتی ہے جس کو کہ وہ ڈسپلے کہتا ہے. ایک تو خاموشی وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سناٹا, جو ہمارے کانوں تک آواز نہیں جا رہی ہے, لیکن ایک خاموشی وہ ہوتی ہے جسے ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ جو آنکھ کا دیکھنے کا عمل ہے خاموشیوں کا, وہ آرٹ میرا خیال ہے ہندی کویتا میں نہیں. وہ سب کچھ کہنا چاہتے ہیں. یعنی اگر وہ ہلدی رام کی دکان پہ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ گول گپے کھائے ہیں, تو اس کو بھی وہ اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں اس پورے اس میں جو اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے اس سے کہیں جڑتا نہیں, اور ایک بیورا سا بنتا جاتا ہے اس چیز کا. تو جب وہ کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اتنی ہی ڈیٹیل ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس میں تھوڑے کچھ اپواد ہیں, مطلب ایکسیپشنز ہیں کچھ, اور جن نے یہ نہیں, جو یہ کرنے سے بچتے ہیں, جو توڑتے ہیں, جو تھوڑا توڑنا جانتے ہیں.
जो कुछ जगह ऐसे एक जगह तक ले जाएंगे फिर उसको छोड़ देंगे, कुछ में है। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों के बारे में जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। और हिंदी के युवा कवियों के साथ दूसरी परेशानी जो है, जो मेरे ख्याल से भारतीय भाषा बल्कि पूरी दुनिया के कवियों के साथ इस वक्त है, लेखकों के साथ, कि अब पढ़ने का जो मामला है वो कमज़ोर पड़ गया है। आप यानी जो आपने जैसे ही कविता लिखना शुरू किया, आपको तुरंत ये लगता है कि अब हम पहुंच गए, अब हो गया हमारा काम। दरअसल तो कविता लिखना या कहानी लिखना आपकी अपने को जानने की एक अंतहीन यात्रा है। आप कभी नहीं पहुंचते। इस अर्थ में हर राइटर, हर पोएट, हर नॉवेलिस्ट एग्जिस्टेंशियली भी अगर आप देखें तो वो फेलियर ही है। किस अर्थ में फेलियर है कि आप आखिरकार खुद को केवल हिस्सों में जान पाते हैं। बिल्कुल। एक चमक सी आई, आपको अपना बोध हुआ, अपना एहसास हुआ, और उसके बाद फिर वो अंधेरे में चला गया, फिर एक एहसास हुआ खुद का, फिर अंधेरे में चला गया। तो ये एक तरह से आप लगातार अपने को जानने की कोशिश में एक पल के लिए सफल होके फिर बहुत सारे पलों के लिए विफल होते रहते हैं। तो ये जो एक सिलसिला, एक लेख, अगर आपने सफलता को, कितने लोग पढ़ रहे हैं आपको इससे नापना शुरू कर दिया है, तब पहली बात तो ये है कि आप शायरी कर ही नहीं रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। चूंकि अब शायरी से नहाया नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको साबुन भी नहीं कह सकते। लेकिन आप क्या कहें वो सोच लीजिए शब्द, लेकिन उसको शायरी है नहीं वो। एक दूसरा, हिंदी में बहुत सारे कवि, और ये काफ़ी दिनों से हो रहा है और अनेक भाषाओं में हो रहा है, भारत की, यूरोप की भी, कि हम ऐसा लगता है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी को। अगर मैं सच मानूं, इतने साल मुझे लिखते हो गए, 40-42 साल हो गए, मुझे सचमुच नहीं पता है ये खालिद कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं लिखता तो इसलिए हूँ, ये जानने के लिए कि मैं क्या कह सकता था। तो इससे एक बात मुझे याद आई कि मतलब अब अभी जब हम चाय पी रहे थे तब भी ये बात हमने की थी, और अभी गाड़ी में बैठे हुए जब आ रहे थे, तो कि जो ज्ञान है, तो ज्ञान से कविता या इल्म से शायरी नहीं बनती। बिल्कुल ठीक बात। तो बताइए इसके बारे में। लेकिन इल्म हमें बाद में हासिल होता है। बिल्कुल। लेकिन वो भी एक पल का इल्म है, एक पल का, वो ठहरता नहीं है। वो ठहरता है, एक शेर कह के, एक कविता कह के आपको एक इल्म हासिल होता है। लेकिन इल्म की मीमांसा नहीं की जा सकती। नहीं, ये इसको हम शायद इसको भी हम मेटाफिजिकल लेवल पे महसूस कर सकते हैं, लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल के इस पे बात नहीं कर सकती। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात अभी कही है, जो मेरे लिए तो बड़ा मतलब एक मार्गदर्शक है, कि एक पल में आप सफल होते हैं और फिर एक विफलता आपके सामने है। एक पल के लिए आप एक चीज़ लिख के कामयाब होते हैं, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी नाकामी आपके साथ है, जिसमें फिर आपको सफल होकर दिखाना है। बिल्कुल, है ना। यानी आप एक बार फिर उस रोशनी से अंधेरे में जाते हैं। तो रोशनी तो थोड़ी देर की होती है, वो एक चमक और एक स्पार्क। उस स्पार्क के बाद, जैसे एक कविता लिख के वो एक स्पार्क आपको आया, आपको कुछ मिला भी। अब आपको क्या मिला, उसको लिखने के बाद उसको आप ज्ञान कहेंगे या आप उसको एक टाइप का प्लेजर कहेंगे। अब ये कि प्लेजर को ज्ञान से कैसे जोड़ा जाएगा, मुझे लगता है कि ज्ञान का भी प्लेजर होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्लेजर सिर्फ मेरा ख्याल है कि रसगुल्ला खाने का नहीं होता है, या फिर ये कहना चाहिए कि वो क्रिकेट खेलने का नहीं होता है, एक कविता लिखने का भी प्लेजर होता है। इसको बहुत पहले आपको याद होगा कि J.S. मिल ने तो एक पूरा कैलकुलस बना दिया था। करेक्ट। मुझे बड़े काम की चीज़ लगती है वो, कि जो हमें प्लेजर मिलता है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो उसने कहा था कि जिस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी ड्यूरेशन उतनी ही कम होती है। तो अवधि उतनी कम होगी जितनी की तीव्रता ज़्यादा होगी। सो गुलाब जामुन खा के तीव्रता तो बहुत है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन मैं तो भूलता भी उतनी ही जल्दी हूँ। लेकिन एक कविता लिखने के बाद मैं या आप जो हैं, तो एक आप लंबे अरसे तक जो है वो कुछ महसूस करते हैं। तो प्लेजर में भी क्वालिटी होती है। बिल्कुल। तो प्लेजर लफ्ज़ इतना आसान नहीं है कि वो सिर्फ सेंसुअल प्लेजर या सेंसुअस प्लेजर या हिडोनिस्टिक, उसके भी टाइप हैं। ब्लिस तक पहुंच सकता है वो, निर्वाण तक पहुंच सकता है,
निर्वाण भी एक टाइप का प्लेजर है भी और नहीं भी है, क्योंकि एक ऐसी स्टेज में आ जाना जब ना तो आपको सुख की अनुभूति हो ना आपको दुख की अनुभूति हो, शायद सबसे बड़ा सुख वही होगा, मैं अगर अपनी ज़बान में कहूँ। उसके लिए जो शब्द है, जो ट्रेडिशन में जो शब्द है नाट्यशास्त्र में, वो आनंद है। आनंद है, क्यों ना सुख है और ना दुख है, और उसमें हो क्या रहा है आप जब लिखते हैं या जब पढ़ते हैं, ये एक ही चीज़ें हैं। तो लिखने और पढ़ने के दौरान होता ये है, एक बड़े भारी संस्कृत के विद्वान हुए मम्मट। जी आप जानते हैं मम्मट को, कश्मीर के थे वो, और बड़े भारी काव्यशास्त्र के सोचने वाले थे। मम्मट ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसने कहा कि जिस वक्त आप एक कविता लिखते या पढ़ते हैं, आप कविता की जगह उपन्यास रख लीजिए, चित्र रख लीजिए, सिनेमा, जो भी चाहें आप रख सकते हैं, उसको पढ़ने के वक्त आपकी, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, सद्य पर निर्वृत्ति, यानी इंस्टेंट डेथ होती है। तो किस चीज़ की इंस्टेंट डेथ हो रही है जी? एक्चुअली आपका जो एक इंडिविजुअल ईगो है, ये जो बात है कि मैं न सिर्फ मैं हूँ बल्कि मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ, ये डिसअपियर हो जाता है। और जैसे ही ये डिसअपियर होता है, आप जिस एक अवस्था में आ जाते हैं, वो प्लेजर है। ये अब पूरी दुनिया में, यानी जो बेखुदी की बात होती है, ये बेखुदी की अवस्था है कि जो खुद है कविता पढ़ते समय या जो आर्ट कोई भी कलात्मक अनुभव है होते समय, ये जो खुद है वो झर जाता है। और वो जैसे ही झरता है तो जो बाकी है वो प्लेजर है, यानी जो प्लेजर है वो शेष है, बचा हुआ रेसिडुअल है। तो इसलिए जब वो झर गया तो उतनी देर के लिए आप आनंद में आए, लेकिन इस कमबख्त खुद के साथ समस्या ये है कि वो वापस आ जाता है। ये वो पत्ता नहीं है जो एक बार झड़ जाए तो फिर लगे नहीं, वाह, तो ये फिर से आगे लग जाता है और फिर आप तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ क्या है? एक लेखक के लिए तकलीफ ये है क्योंकि वो जो भी लिख रहा है वो तो एक किस्म की उसको गिफ्ट है। हाँ, आप ये दावे के साथ नहीं कभी कह पाएंगे कि जो आपने उपन्यास लिखा, आपका जो ताज़ा उपन्यास है, वो आपने सोच सोच के लिखा है, क्योंकि हर उपन्यास अपने उपन्यासकार से ज़्यादा होशियार होता है। हर कविता अपने कवि से ज़्यादा होशियार होती है, ज़्यादा समझदार होती है। क्या कहना। और अगर कोई उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत लगता है, लेखक को देख के, जो मुझे लगा भी था जब मैं आपका उपन्यास, कि ये उपन्यास इन्होंने लिखा। लेकिन अगर ये न लगे उपन्यासकार को देख के, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद उपन्यासकार पर यह प्रश्न न उठे, तो आप सच मानिए वो साधारण उपन्यास होगा। बहुत अच्छा। और उससे ज़्यादा क्योंकि वो भेंट है, किसकी है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक रिलीजियस सिस्टम में चले जाएंगे और उसका विस्तार करना बहुत मुश्किल है। आपने एक बार कहा था कि राइटर को कोई अवार्ड नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि वो भेंट है। क्योंकि मुझे तो कुछ भेंट मिली है, बल्कि मैं अभी कुछ मुझे शख्स कोई कह रहे थे, कुछ लिखने का आग्रह कर रहे थे, वो कह रहे थे अरे आपने वो तो उपन्यास आपका पूरा हो गया, अब आप ये कर दीजिए। मैंने कहा देखिए हम उपन्यासकार नहीं, हम भिखमंगे हैं, और हम एक सड़क पे बैठे रहते हैं, तो वो उपन्यास आता रहा, हम लिखते रहे, अब वो ख़त्म हो गया तो हम दूसरी गली में बैठ गए जाके। इसमें ये सोचना कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये इसका सारा हुनर मुझ में था, इससे ज़्यादा बड़ा झूठ कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्राइड है, तो ये झूठ तो अहंकार पैदा करता है, ईगो पैदा करता है ना। ईगो को तो हटा के फेंकना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एक राइटर के अंदर तो ईगो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। बड़े बड़े राइटर जो अच्छे राइटर थे, मुझे बाद में लगा कि उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया, ईगो पैदा हो गया धीरे धीरे। ये तो एक ईगो भी एक वायरस है ना, मतलब अब तक नहीं लगा है, बाद में लग भी जाएगा किसी को तो कोई क्या कर लेगा। मतलब जिस तरह के शरीर की एनाटॉमी होती है, ऐसी एक आत्मा की भी एनाटॉमी होती होगी। बिल्कुल। तो वो लग गया तो वो बाद में वो मेरी नज़रों से गिर गए। उसमें बड़े बड़े राइटर हैं, मतलब संसार के बहुत बड़े बड़े राइटर। अब मैं आपको एक राइटर का ईगो गिरने का किस्सा बताता हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प है। कहानी ये है कि टॉल्स्टॉय अंतिम दिनों में, टॉल्स्टॉय का आपको पता है कि वो काफ़ी मॉरलिस्ट पोजीशन एक उन्होंने ले ली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉरलिस्ट पोजीशन ठीक है कि गलत है,
لیکن उपन्यास में तो अपने आप होती है मॉरल पोजीशन, तो आ की रहेगी मॉरल पोजीशन, यानी रिसरेक्शन में बहुत है, वो ज़्यादा हो गया। अंत में आते आते उनके जब जीवन का अंत होने लगा तो वो बीमार पड़े थे, तो उसके बारे में किस्सा ये सुनाया जाता है कि उन्होंने एक किताब उठाई और उसको वो पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बिस्तर पे पड़े हुए थे और जब उन्होंने 10, 12, 20 पन्ने पढ़ लिए तो उनके मन में आया कि तो बड़ा सुंदर उपन्यास है। और जब उन्होंने लेखक का नाम देखा तो वो उन्हीं का लिखा हुआ एना कैरेनिना था। अब इसमें बात ये है कि अगर टॉल्स्टॉय के जो उनका जो इल्म था, अगर उससे लिखा गया होता वो उपन्यास, तो उनको याद रहता कि उन्होंने कहा था। लेकिन चूंकि ये भेंट थी, उनको गिफ्ट थी, इसलिए ये सहज बात है बिल्कुल कि वो ये भूल गए कि ये उन्होंने लिखा है। उस वक़्त टॉल्स्टॉय की स्थिति ख़राब नहीं थी, लेकिन पढ़ते समय आपने खुद देखा होगा, आप जब उपन्यास लिखते हैं और चूँकि वो इतने सुंदर पढ़ने में और ऐसा सुनने में ऐसा अद्भुत अनुभव होता है, आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप खुद अपना उपन्यास किसी दूसरे को सुना रहे होते हैं तो एक आश्चर्य खुद को होता है कि अच्छा ये भी इसमें था। और मैं उससे भावनात्मक सतह के ऊपर कभी कभी खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे लगता है अरसलान बेहज़ाद जब मैं सुना रहा था तो मुझे लग रहा था ये कौन लोग हैं, और जब उसके नावल के एंड तक हम पहुँचे थे तो मुझे लगा कि मैं तो मतलब मिट्टी दे के आया हूँ कब्रिस्तान में। तो अगर मैं इल्म से लिख रहा होता तो मैं बिल्कुल पत्थर दिल बना हुआ उसको पढ़ रहा होता, क्योंकि तब आप एक प्रोग्राम करते कि मैं यहाँ से यहाँ ऐसे जाऊँगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जाऊँगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जाऊँगा। ये जो प्रोग्राम्ड राइटिंग होती है, जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत हो रही है, मैं समझता हूँ बहुत ही दोयम दर्जे की राइटिंग है। लेखन के लिए ये जो गिफ्ट है, क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लेखन समाज में, मनुष्य के समाज में प्रकृति का दखल है। तो वो प्रकृति एक लेखक के रास्ते अपने को समाज में प्रकट करती है और इसलिए वो सामाजिक मान्यताओं के सहारे नहीं आती, बल्कि सारी सामाजिक मान्यताएं साहित्यिक मूल्यों के आधार पर बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए अगर किसी समाज में साहित्य कमज़ोर पड़ जाता है, जैसा कि पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो इंसानी पहचान है, इंसानी पहचान का मतलब हर इंसान की एक अलग पहचान, उसकी जो विशिष्टता है, जिसको हम सिंगुलैरिटी, प्लेटो ने जिसको कहा था, वो सिंगुलैरिटी कम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आज भी जब लोग जो कॉरपोरेट कल्चर का आलोचना करते हैं तो वो सोचते हैं कि कॉरपोरेट कल्चर के बारे में उसके खिलाफ कविताएं सोच के लिखने में कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेट कल्चर को प्रश्नांकित आप कर सकते हैं एक प्रेम कविता लिख के, लेकिन जो अपने आप बने, जो एक गिफ्ट के तौर पे आए। बिल्कुल सही बात। तब वो पढ़ने वाला और सुनने वाला, लिखने वाला और पढ़ने वाला, उन दोनों को अपनी सिंगुलैरिटी का अनुभव होगा। जब वो सिंगुलैरिटी का अनुभव होगा उनको, तो वो एक जो एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइंड है, जिसमें आपको एकसा होने के लिए जो बाध्य करता है, उसको आप प्रतिकार अपने आप करेंगे। इसमें आपने कविता का कथ्य क्या है, कंटेंट क्या है उसका, ये बिल्कुल फिजूल बात है। ऐसे मैंने कई बार ऐसा कहा भी है कि अगर आपने उदाहरण के लिए गांधी पर कविता लिखी तो ये गांधीवाद नहीं हुआ। गांधी तो ये कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ लिखने की पद्धतियाँ बहुत रही हैं, आप उन पद्धतियों में से नई नई चीज़ निकालिए अपने ढंग की, और यूरोप से लेना है तो वहाँ से ले लिए और अपने ढंग से कुछ लिखिए। अगर आप इससे विषय वस्तु से कुछ नहीं होता। मगर लोग ये समझते हैं कि खराज अकीदत देना है, उस पर ना ही यकीन करते हुए गांधी के ऊपर कविता लिखेंगे और गांधी कहीं उनके मन में नहीं है। तो ये एक जो पर्सनालिटीज़ वो होता है ना कि वो लार्जर देन लाइफ जो पर्सनालिटी है, तो अब आप उसके ऊपर लिखने के लिए, लेकिन आपके थॉट पे करना चाहिए। ये बात तो बहुत, मुझे आपकी वो 2 कविताओं के मजमूए मुझे याद आते हैं। एक तो और है जो कि मैंने अभी पिछले साल पढ़ा, एक पिछले साल से पिछले साल पढ़ा। एक तो कुछ वाक्य और एक वह जो अभी आपने बाद में भेजी। तो ये इतनी अद्भुत कविताएं, मुझे संसार में कहीं ऐसी कविताओं का मुझे कोई मॉडल नहीं मिला ना। तो मुझे उर्दू में, हिंदी में, आपको बताऊं कि मैं बहुत कमज़ोर पाठक हूँ, शायद मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता होऊंगा,
اور زیادہ لکھتا تو بالکل ہی نہیں ہوں، لیکن تھوڑے سونگ لیتا ہوں چیزوں کو، تو ناک میری تیز ہے، تو ملیالم کویتائیں اور تیلگو طویل اور یہ اڑیا یہ میری نظر میں رہتی ہیں. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بنگالی کویتاؤں سے تو میں بڑا مایوس ہوا ہوں، کیونکہ وہ بہت لاؤڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو مجھے لاؤڈنیس پسند، جب مجھے اسٹوری میں لاؤڈنیس پسند نہیں ہے، ناول میں پسند نہیں ہے، تو کویتا میں کیا کروں گا؟ بالکل. تو یہ جو دو آپ کی کویتائیں کا یہ جو مجموعہ میرے سامنے آیا، ایک تو وہ ہے، وہ تو ایک سیریز چل رہی ہے وہ کی جو، اور جو کچھ واقع ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے سوپن کو اور ایلیوژن کو اور ہیلوسینیشنز کو، پرچھائیوں کو اور ساؤں کو اور روشنی کو اور آوازوں کو، سب کو ایک ساتھ جس طرح گوتھا ہے، اس کی مثال مجھے کہیں ہندی کویتا میں نظر نہیں آتی. میں ذرا سا پوچھنا چاہوں گا کہ کب لکھنا شروع کی تھیں، اور لکھنے کے پیچھے کیا ایسے ہی ہو گیا تھا کہ ایک دن آپ کو لگا کہ بھئی کچھ آ رہا ہے اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، یا کوئی ایسا کوئی اور بھی واقعہ ہوا تھا جس نے ایسا ہے خالد. کیا ہوا اس وقت، ہماری جو پہلی پتنی تھیں، ان کو میرے جڑواں بیٹے ہیں، تو وہ ان کی مرتیو جڑواں بیٹوں کو جنم دیتے ہوئی. اس میں کیا ہوا کہ وہ اس وقت پریگننٹ تھیں اور وہ اپنے کمرے میں رہتی تھیں. اور میں ان بہت سارے کویوں کو یہ حاصل ہے، گفٹ ہے ان کو کہ وہ پوری کی پوری کویتائیں ایسی لکھ لیتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک ایک واقع سنائی پڑتا ہے جو میں اپنے پاس رکھتا ہوں دیر تک. تو بہرحال میں کچھ ٹیبل پہ بیٹھا کچھ کر رہا تھا، اچانک میں نے ایسی ایک دو کویتائیں لکھی، اگلے دن پھر ایک دو کویتائیں لکھی، اور جیسے ہی میں نے یہ 4 کویتائیں لکھیں، ان کی مرتیو ہو چکی تھی؟ نہیں، ابھی تھیں وہ، لیکن آپ لکھ رہے تھے. ہاں، میں وہ تو یہ جو کچھ واقعے کا بتا رہا ہوں جس میں وہی پوچھ، ہاں، وہ میں نے لکھنا شروع کیا. اور مجھے سچ مچ یہ اس وقت انوبھو ہوا تھا کہ یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے مجھ سے. ایک تو مجھے آشچర్య ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، دوسرا مجھے لگا کہ یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے سندرب میں، جس کے ریفرنس میں اب تک جو لوگ کویتائیں لکھتے رہے ہیں وہ کچھ الگ ہیں. تو میں نے ان کو، چونکہ وہ وہیں بستر پہ رہتی تھی، ان کا انجنا نام تھا، تو ان کو ہم نے سنائی. اچھا، وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں کہ تمہاری رائٹنگ میں اس میں درد بہت ہے. تو بہرحال جب یہ سنائی تو ان کو وہ بہت ہی اچھی لگیں، اور وہ پہلی ریڈر تھیں. اس کے بعد مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ٹہل رہا ہوں، کہیں گھوم رہا ہوں، تو مجھے ایسے واقعے کے بعد دوسرے سنائی پڑتے تھے اور میں اس کو لکھتا رہتا تھا. ایسا کوئی 2-2.5 سال چلا. واقع آپ کو سنائی دیتے تھے؟ وہی تو کہہ رہا تھا، بنے بنائے واقعات. وہی تو میں نے اس کو پکڑا، اسی چیز کو میں نے یہاں محسوس کیا کہ یہ واقع سوچ کے نہیں لکھے جا سکتے، یہ آتے ہیں کہیں، آتے ہیں غیب سے یہ خیال. بالکل. تو میں صرف اس کو لکھتا تھا. اور خالد، میں آپ کو بالکل یہ سچ کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ جب میں نے بعد میں پڑھی، پروف وغیرہ دیکھنے کے لیے، ایک لیکھک کو چاہے نہیں چاہے اس کو اپنی لکھا ہوا 5-6 بار تو پڑھنا ہی پڑتا ہے، کہ ہمارے دیش کے ٹائپسٹ ایسے ماشاءاللہ ہیں کہ وہ غلطی ٹائپ کرتے ہیں، تو آپ بار بار پڑھنا. اس میں مجھے آشچర్య ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ میں نے کیا لکھا، یہ مجھ سے کیا لکھ گیا. اور اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال ہے. جگن ناتھ کا مندر ہے پوری میں، تو اس میں جگن ناتھ کی جو مورتی ہے اس میں بڑی بڑی آنکھیں ہیں. تو جب میں وہ مندر گیا، مندر تو خیر میں کسی اس سے نہیں گیا تھا آستھا کے کارن، جگن ناتھ کے مندر میں بہت پہلے سے کھانا بہت اچھا بنتا ہے، 100-200 سال سے. تو میں نے سنا تھا کہ بہت اچھا کھانا بنتا ہے، تو میں تو اصل میں وہ جو کھانا بنتا رہا ہے دیکھنا تھا کہ کیا ہے. لیکن وہ جگن ناتھ کی جب میں نے وہ دیکھی مورتی، تو اس میں آنکھیں بڑی تھیں. تو میں نے وہاں وہ پنڈے سے پوچھا کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مکھیہ پنڈے کے پاس چلیے. تو ہم وہاں گئے، تو وہ بڑے ہوشیار ویکتی تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے دماغ میں کچھ ہے تبھی آپ پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا صاحب لیکن ہم ایسے تھوڑی نا آپ پہلے آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں. کہ نہیں ایسے ہی ہوا ہے وہ. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ہیں جگن ناتھ. یہ آپ نے کہا؟ ہاں. میں نے کہا کہ انہوں نے نام میں جیسے
ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک دنیا بنائی, جگت بنایا, لیکن جب انہوں نے دنیا بنائی تو ان کو آشچर्य ہوا کہ یہ میں نے کیا بنایا. تو جو آشچर्य ہے اس سے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی. تو جس لیکھک کی آنکھیں بڑی نہیں ہو رہی ہیں اپنے لکھے ہوئے پہ, اس نے کیا بنایا؟ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا جو لکھنا ہے وہ آپ کے پہلے سے جانی ہوئی چیزوں کے سہارے یا علم کے سہارے نہیں ہوتا. واہ. تبھی آپ کی آنکھیں, جس کو سنسکرت میں وسپھارت کہتے ہیں, پھٹتی نہیں ہے. تب تک آپ کی آنکھیں, تب تک آپ کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں آتی. پہلے سے جانا ہوا اگر ہوتا تو پھر کیا. اور یہیں پر وہ بات بھی جو آپ نے پہلے کہی کہ آپ کی جو تخلیق ہے, ہاں, جو رچنا ہے آپ کی, وہ رچنا کار سے بڑی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, کیونکہ یہ آپ کو چمتکرت کرتی ہے. اور یہ جو علم ہے, اس میں جو دارشنک علم ہے اور جو کریٹیو علم ہے, اس کا فرق کیول اتنا ہے کہ کریٹیو جو علم ہے اس کے کور میں, اس کے مرم میں چمتکار آشچर्य بیٹھا ہوتا ہے. کیا کہ وہ اس میں بہت گہرا آشچर्य ہوتا ہے, اور یہ آشچर्य بار بار جب بھی آپ وہ کرتی پڑھیں گے تو وہ آ جاتا ہے, اور کئی طرح سے آتا ہے. تو اس لیے جو چمتکار شبد تو شبد ہے, مطلب چمت شبد سے بنا ہوا ہے, ساؤنڈ سے بنا ہوا شبد ہے, لیکن جو آشچर्य ہے وہ کور ہے اس کی, جو کریٹیو نالج ہے. جیسے ادھارن کے لیے جب میں نے آپ نے جو وہ اپنیاس موت کی کتاب ادھارن کے لیے جب میں نے پڑھی, تب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میرا پکا میری سمجھ ہے یہ کہ اگر آپ کو خود بھی آشچर्य نہ ہوا ہوتا تو یہ اپنیاس آپ ویسے نہیں لکھ سکتے تھے. وہ جو رولاں باغ تھے نا, فرینچ, آپ جانتے ہیں ساہتیہ شاستری, کاویہ شاستری, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کرتی کو لکھتے سمے آپ کو آنند نہیں آئے تو یہ پکا ہے کہ پڑھنے والے کو نہیں آئے گا. اور اگر آپ کو آنند آتا ہے, یعنی آشچर्य ہوتا ہے اور پھر آنند آتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاٹھکوں کو بھی آنند آئے. آخر جو پڑھنے والا ہے اس کی بھی تیاری ہونا چاہیے. ہم جیسے آپ نے گلاب جامن کہا تھا نا ابھی, تو اسی طرح آپ کتاب کو یا کسی کویتا کو یا کسی کہانی یا نبندھ کو گلاب جامن کی طرح نہیں کھا سکتے. کنزیوم نہیں کیا جاتی کتاب پڑھی جاتی ہے. مجھ کو تو وہ بات یاد آتی ہے ٹریلنگ کی. ہاں, مطلب کتاب کے حوالے سے اس نے بہت اچھی بات کی جس کو میں نے کوٹ کیا ہے اپنے ناول میں نعمت خانے میں. لیکن ہمارے یہاں لوگ نہ تو پریفیس پڑھنا چاہتے ہیں, یا رائٹر اگر اپنی کتاب کو پیش کرتے وقت, اس کا پریزنٹیشن کرتے وقت کچھ کوٹیشن ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کا بڑا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے بھی آپ پڑھیں. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوا. مطلب ہمارے یہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہماری موت کی کتاب کا, اس کا جو مقدمہ, جو ناول کا پارٹ تھا پریفیس, اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو خالد جاوید نے لکھا ہوگا, اس کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کیا. یعنی that was the part of my novel, that was the first chapter of my novel. ایک طرح سے بس اس پہ فرسٹ چیپٹر لکھا ہوا نہیں تھا, تو اس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مطلب خالد جاوید نے لکھا ہوگا, کیونکہ وہ ایک الگ ڈھنگ سے لکھا ہوا اپنیاس ہے. اور جس اپنیاسوں کو جس طرح پڑھنے کی عادت تب تک رہی ہوگی اس کے حساب سے چلے. ٹریلنگ نے ایک جگہ کہا ہے کہ آپ کی کیا مجال کہ آپ کسی اچھی کتاب کو رد کر سکیں. ہاں, یہ تو اچھی کتاب ہی ہوتی ہے جو آپ کو رد کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جیسے ایک کتاب, اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کوئی کتاب لائے, خاص طور پہ جیمس جوائس کو پڑھتے سمے بہت ہوتا ہے, غالب کو پڑھتے سمے بہت ہوتا ہے کہ آپ کی کتاب ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں ریک میں رکھی ہوئی, اور آپ کھولتے ہیں تو آپ اس میں پرویش ہی نہیں گھس نہیں پاتے ہیں, آپ پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ بڑے بے من سے کھولتے ہیں, اس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اب اس کو آپ اگر میٹافوریکلی کتاب کی مرضی کہہ لیں تو اس میں کوئی بڑا غلط نہیں ہے. یہی ہے. تو اس میں جب کتاب کی مرضی ہوئی تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور ایسا کئی بار ہوتا ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو کھولتے ہیں
اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں. تب آپ یہ دعویٰ بھلے کر لیں آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں, آپ پنے پلٹ رہے ہوتے ہیں. اب میں میجک ماؤنٹین کو پڑھ نہیں سکا, میرے پاس 12 سال سے رکھی ہے ہاں تھامس مان کا ناول, میں اس میں داخل نہیں ہو پاتا. جبکہ میں نے اور جوائس کا جو وہ ہے لاس والا جس کو کہتے ہیں نا فینیگنز ویک, اس کو تو پڑھنا بہت مشکل ہے نا. یولیسس کو تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں. یولیسس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر ایک بار اس کا سرا سمجھ میں آ جائے تو یولیسس تو پھر بہت ہی پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے نا. لیکن فینیگنز ویک پریڈکٹیبل نہیں ہوتا. اس پہ مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ آپ نے بورخیس کی کہانیوں پہ بہت لکھا ہے ہندی میں. میں نے نیلے شیر والی کہانی جو اس پہ, اور آپ نے بڑی ادبھت کہانی اس کے اندر چنی ہے, اور بورخیس پہ آپ لگاتار بات بھی کرتے ہیں. آج کل بورخیس کا اردو میں بہت ذکر ہو رہا ہے. اچھا, اچانک بورخیس اردو میں ایک دم فیشن میں آ گیا کچھ لوگوں. یہ سب فیشن میں. جیسے اب سے ایک 20-30 سال 40 سال پہلے تک کافکا بہت فیشن میں تھا, تو آدمی کافکا کا ذکر کرتا تھا بنا کافکا کو سمجھے ہوئے. تو اگر ذرا سی آپ نے اپنی ذات کی بات کر لی, اپنے اندر کی آپ نے تھوڑی سی سبجیکٹو مطلب نریٹیو اگر آپ کا ہو گیا تو وہ اس کو کافکا ہی کہتے تھے. جبکہ کافکا اپنے آپ میں بالکل ایک الگ چیز ہے, اور جوائس الگ ہے, اور مارسل پروس الگ ہے, اور ورجینیا وولف الگ ہے, ہے نا. یہ سب ایک ہی زمانے کے ہوتے ہوئے بھی مگر ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں. تو آپ سے میں بورخیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ بورخیس کی کہانیوں میں اور یوگ وششٹ کی کہانیوں میں ایک سمبند استھاپت کیا جا سکتا ہے. بالکل. اس پہ ذرا اور میں ذرا سا بات کرنا چاہوں گا آپ سے. میں ایک ایسا مانتا بھی ہوں کہ بورخیس تمام سبھیتاؤں کی جو پراچین گرنتھ ہیں, پرانے گرنتھ ہیں, ان کو پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا. اور بورخیس آپ آشچर्य کریں گے کہ اپنے سمکالینوں کو بہت نہیں پڑھتے تھے, کیول کچھ گنے چنے جو ان کو پسند ہے. اچھا کرتے ہوں, بہت اچھا ہی ہے, اور یہی کرنا چاہیے, کرنا اچھا چاہیے یہی. تو وہ انہوں نے یہ جو سمے کے ساتھ کھلواڑ کرنا جو سیکھا, وہ اس طرف یعنی پورو سے لیا ہوگا, یہ پکا ہے. تو ہمارے ہاں جیسے یوگ واششٹ ہے, یوگ واششٹ کا جو اثر ہے وہ ہمارے انڈو پرشین کاویہ پہ بھی بہت ہوا. اس کا ترجمہ تو داراشکو نے کیا. بالکل. اور مرزا بیدل نے پوری مثنوی جو لکھی اس پر گہرا اثر یوگ واششٹ کا ہے, اور وہ پڑھا گیا بہت. والمیکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لکھا تھا کیا, اس کا رائٹر تو کچھ نہیں پتا ہے, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ والمیکی بھی تھے یا کوئی, اب یہ پتہ نہیں کہ کون سے والمیکی تھے. اس میں پریشانی یہ ہے کہ ایک زمانے تک لوگ کسی بڑے رائٹر کے نام پر اپنی کتابیں ریلیز کہہ دیتے تھے. ایسے وید ویاس کے نام سے 2000 پستکیں ہیں, تو ابھی 2000 پستکیں تو نہیں لکھی ہوں گی انہوں نے, ظاہر ہے, تو انہوں نے بہت سی, یہ کریڈیبلٹی کے لیے ہوتا ہے. تو یوگ واششٹ کو جب میں نے پہلی بار بورخیس کو پڑھا, جو بالکل سنیوگ سے پڑھا, مجھے بالکل نام بھی نہیں پتا تھا ان کا, کیونکہ وہ BORGES وہ لکھا ہوتا ہے. نرمل ورما نے ایک نبندھ ضرور لکھا تھا, لیکن اس میں بورخیس لکھا تھا. اچھا, میں اتنی اسپینش 18 سال کی عمر تھی میری, تو اس میں جانتا نہیں تھا کہ BORGES بورخیس ہوتا ہے. پہلی بارش میں ان کا مضمون ہے شاید. پہلی بارش میں ان کا مضمون ہے. تو ہم نے جب پڑھنا شروع کیا, اور ان کی ایک کہانی ہے اس میں, وزارڈ ری وزٹڈ, جادوگر دوبارہ, تو پھر سے جادوگر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کہانی کو جب میں نے پڑھا تو میرے کو ایسا جھٹکا سا لگا پڑھ کے, لیکن پھر وہ سنبھل گیا میں جھٹکا, کیونکہ اس میں جو جھٹکا لگا تھا اس میں یہ بھی نظر آیا کہ اس میں کچھ ایک چیز ہے جو ایک قدم آگے جا سکتے تھے بورخیس. وہ جادوگر انہوں نے شبد ایک تو استعمال کیا تو لگا کہ یہ جادو تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی سمے بعد ہمارے جو استاد فلم کار منی کول صاحب تھے, انہوں نے مجھے یوگ واششٹ کی ایک کہانی سنائی, اور جب انہوں نے کہانی پوری سنا دی تو میں کھڑا تھا بات کرتے ہوئے, میں گر پڑا, کیونکہ وہ ایک ایسی عجیب کہانی تھی سمے کی دھارنا کو لے کے, جو تب تک کی عمر میں, تب 18 سال کی عمر 17 سال کی عمر تک میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی, چونکہ میں وگیان پڑھتا تھا.
تو وگیان میں تو ایک طرح سے لینئر نیریٹو کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں اسکولوں میں جو اتہاس کی پستکیں بھی پڑھائی جاتی ہیں ان میں بھی وہی بات ہوتی ہے. لوک ویوہار میں ضرور الگ ہے، لیکن اسکول کے بچوں کو کہاں اتنا اوکاش ہوتا ہے کہ آپ دوسری طرح سے سوچ سکیں. ہم لوگ تو سوچنے بھی نہیں دیتے. کہانی بڑی چھوٹی سی مختصر یہ ہے کہ ایک ویکتی تھا جس کو ایشور سے بھیٹ ہو گئی اس کی، تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کی مایا کیسی ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا انوبھو کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا تم کو. پھر کیا ہوا کہ ایک بار تالاب میں نہانے گئے وہی ویکتی. تو جب نہانے گئے تو یہ پانی کے جب نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی موت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد گھر والوں نے ان کو جلا دیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا جنم ایک پاس کے جو ڈوم پریوار میں ہوا ہے، اور پھر وہ ڈوم پریوار بڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے ناتی پوتے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں ایک اکال پڑتا ہے تو وہ اپنا گاؤں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں. ایک ایسے گاؤں میں جاتے ہیں جہاں ہاتھی گھوم رہا ہے. تو اس ہاتھی جس کو بھی اپنی پیٹھ پہ بٹھا لے وہ راجا ہو جائے گا. وہ ان کو بٹھا لیتا ہے، لیکن اور یہ راجا بن جاتے ہیں. لیکن جب لوگوں کو وہاں کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈوم جو ہے راجا ہو گیا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط ہوا. تو وہ آگ جلا کے وہ لوگ خود اس میں کودنے لگتے ہیں. اچھا. کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہے جو ان کی پسند سے یا ان کی اپنی روایت کے انوکول نہیں ہے، تو وہ ڈوم کو سزا نہیں دیتے ہیں، وہ خود کو دیتے ہیں. تو وہ ایسا کودنے لگتے ہیں. جب وہ کودنے لگتے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی ایسی زندگی کس کام کی جس کے کارن لوگ مر رہے ہیں، تو ہم بھی کودیں. جو جیسی کودے تو وہ تالاب میں ڈوبے جو وہ شخص تھا اس کو گرمی لگتی ہے، تو وہ تالاب سے اوپر آتا ہے. تو جب اوپر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں تو میں 2 منٹ کے لیے ڈوبا اور دوسری طرف میں نے اتنی بڑی زندگی کا خواب دیکھ لیا. تو اس کو لگتا ہے اچھا یہی ہے مایا کا مطلب یہ ہے. بہرحال جب وہ جاتا ہے اپنے گھر میں رہنے لگتا ہے تو ایک ویکتی اس سے ملنے آتا ہے، کیونکہ یہ ودوان ویکتی ہے. تو ایک کوئی سمجھ لیجئے کوئی شاگرد قسم کا ویکتی آتا ہے، تو یہ پوچھتا ہے اس شاگرد جیسے ویکتی سے کہ بھائی تم اتنے دبلے کیوں؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا کہ میں گھومتے گھومتے ایک دیش پہنچا، اور جس دیش پہنچا یہ جو ویکتی ہے جس سے وہ بتا رہا ہے قصہ، اسی میں اس کا پنرجنم ہوا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جب پہنچا، کرانت دیش نام تھا جہاں یہ راجا بن گیا، تو مجھے پتہ لگا کہ وہاں تو ایسی گھٹنا ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی جان، ڈوم راجا ہوا اور سارے لوگوں نے ہتیا کر لی، اپنی جان دے دی. تو میں نے تب سے ایک اپواس کرنا شروع کر دیا. تو یہ سوچتا ہے کہ میرے 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ ہوئے تھے پانی کے نیچے، یہ پوری دنیا میں نے دیکھ لی، اور یہ جو وہاں سے آ رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو سچ ہے، یہ تو گھٹت بھی ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ کہانی منی نے مجھے سنائی تو آپ کی جو ایک چھوی ہوتی ہے ایگزسٹنس کی، استتو کی، وہ بھربھرا جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کتنے سارے سمے ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ جو بہت سارے سمے ایک ساتھ چل رہے ہیں، اسی احساس سے لکھنے کی ایک بات بورکھیس کرتے ہیں. اور یوگ واششٹھ نے اس کو بہت بڑے استر پر کیا، اور یہ بھارت میں سامانیہ جیون میں مل جائے گا آپ کو، فوک ٹیلز پہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. میں بالکل صحیح بات ہے. تو بورخیز تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوروپین سے زیادہ یا لیٹن امریکن سے زیادہ وہ بھارتی ہیں. ہاں اس طرف کے ہیں، چین، بھارت، جاپان، اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے تو وہ ہیں. لیکن بورخیز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے لیٹن امریکن رائٹنگ کے حوالے سے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ تر زندگی ان کی جو تھی وہ فرانس وغیرہ میں گزری، یورپ میں زیادہ گزری. جیسے مارکیز وغیرہ کے مقابلے میں، یہ آپ کہیے کہ استوریاز کے زمانے میں یا کورتازار کے مقابلے میں، جو کہ وہیں رہے زیادہ تر، ادھر ادھر گھومتے رہے، تو یہ زیادہ تر یورپ میں رہے. تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے لیٹن امریکن رائٹر ہیں جو کہ مطلب موسٹ یوروپین لیٹن امریکن رائٹر، جن کے یہاں کے تھوڑا وہ جو ماڈرنزم کا جو
آوانگارد جو معاملہ تھا تو تھوڑے سے کافکا بھی ہیں ان کے یہاں اور تھوڑی سی بہت سی چیزیں ہیں اپنی یہاں، لیکن مشرق بھی ان کے یہاں بہت ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے تو وہ ابن رشد کی سمسیا کر کے ایک پوری کہانی، وہ جو عربی جو فلاسفر تھا ابن رشد، تو ڈلیما آف ابن رشد وہ انہوں نے لکھا ہے. یا چاقو اور آئینے کو بھی لے کے انہوں نے کیا، لیکن اتنے ہی یونانی فلسفے میں انہوں نے زینو کو اور وہ ایکلس کی اور جو وہ اس کی کہانی ہے خرگوش کی دوڑ کی، اس پہ تو انہوں نے بہت ہی عمدہ کہانی لکھی. مطلب کمال بورخیز کا یہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ فلاسفی تھی، لیکن جو میتھمیٹیکل فلاسفی ہوتی ہے، خاص طور سے جیومیٹری، میں نے بہت پہلے ان کو اسی روشنی میں سمجھنا چاہا کہ جیومیٹری میں بھی بہت سے سمے ہوتے ہیں اصل میں. کہ جیومیٹری میں جو اینگل اور ٹرینگل، یہ ہر اینگل کو، ہر کوڑ کو اگر آپ ایک سمے سمجھیں، مطلب اس پورے اسپیس کے اندر اسے آپ ایک سمے سمجھیں، اگر دیش اور مطلب کال کو، کہ اینگل ہیں اور اینگل سے کہیں تو چتربھج بن رہا ہے، کہیں سرکل بن رہا ہے، کہیں ٹرینگل بن رہا ہے، تو اور کہیں کہیں تو پیرامڈ بن رہا ہے. ان کے یہ تو بہت بنتا ہے، پیرامڈ بنتا ہے، پرزم بنتا ہے. تو جیومیٹری کی جو میتھمیٹیکل، یا یہ کہنا چاہیے کہ میٹا فزیکل جو گراؤنڈ ہے، بلکہ مجھے جیومیٹری سے زیادہ کسی چیز کی اور میتھمیٹکس کے اندر دارشنک اس کی جیسے کہتے ہیں کہ بنیادیں نہیں ملتی، کیونکہ یوں دیکھا جائے تو سب کچھ آپ کے دماغ میں ہے اور اس سے نکل کے پھر کوئی چیز آتی ہے لیکن پینسل میں ہی رہ جاتی ہے. پھر یہ ایک اور بات کہ جیسا کہ فائتھاگورس نے شاید اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ اس نے الٹیمیٹ ریئلٹی کو، ہے نا، آپ اس کو گاڈ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ایک سپر پاور کو کہہ لیجئے، اس نے ایک نمبر کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ نمبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ ہے. جب تھیلس یہ کہہ رہا تھا کہ پانی ہی الٹیمیٹ مطلب ریئلٹی ہے، اور جب ہیراکلیٹس کہہ رہے تھے کہ آگ ہے، تو یہ لوگ مطلب کہیں اور دیکھ رہے تھے، اپنی طرح سے، کوئی آگ میں، کوئی پانی میں، کوئی ہوا میں دیکھ رہا تھا. لیکن فائتھاگورس وہ آدمی ہے جس نے یہ کہا کہ الٹیمیٹ ریئلٹی نمبر ہے، کیونکہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نمبر، یا آپ ہندی کے اندر وما کہہ لیجیے، جو مطلب ومائیں ہوتی ہیں وہ کہہ لیجیے، وہ اس میں نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ بورخیز کا جو رشتہ بنتا ہے وہ اس طرح سے ایک یونانی جو فلسفہ ہے، جو کہ پلیٹو سے کچھ پہلے مطلب بعد کا ہے، اس سے مجھے کہیں وہ لگتا ہے. اور جو سینٹ اگسٹائن کے جو کنفیشنس ہیں، اس میں ایک جگہ جگہ وہ سمے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھ سے سمے کے بارے میں اگر تم کچھ پوچھو گے تو میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا، اور اگر نہیں پوچھو گے تو مجھے اس کے بارے میں سب معلوم ہے. یس ایگزیکٹلی. تو سمے کا لیئرس میں ہونا اور لینئر نہ ہونا، بالکل یہ بھارتی پرمپرا میں موجود ہے. تو اس طرح سے کیا آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا ہندی میں اپنی اردو میں تو جانتا ہوں، کیا بھارت میں کچھ ہمارے نئے کہانی کاروں سے مطلب یہ ہے کہ جب بورخیز وغیرہ کا ہندی میں ترجمہ ہو گیا ہوگا، جب زیادہ نالج اور زیادہ ایجوکیشن ہو گئی ہوگی، باہر کی چیزیں آ گئی ہوں گی. کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ انڈیا میں اتنے سال جو انگریز حکومت کر گئے، تو ہمارے یہاں جو باہر کی چیزوں کے جو ٹرانسلیشن ہوئے تو اس میں زیادہ تر انگلش کے مطلب انگریزی چیزوں کے ٹرانسلیشن بہت ہوئے ہمارے اردو میں. جو انٹروڈکشن ہوا تو چارلس ڈکنس ہیں اور جین آسٹن ہیں، ایون جارج ایلیٹ ہیں اور تھامس ہارڈی، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. پھر کچھ لوگوں نے فرانسیسی بھی جان رکھی تھی، تو اس میں جیسے عسکری صاحب ہیں، محمد حسن عسکری ہمارے یہاں بڑا نام ہے، تو انہوں نے تو مادام بواری کا جو ترجمہ کیا انہوں نے، وہ اوریجنل فرینچ سے، انہوں نے فرینچ سے کیا. پھر استاندال کا جو پہلا ناول ہے ریڈ اینڈ بلیک، وہ ہوا. وکٹر ہیوگو کا اس کے باوجود ترجمہ ہمارے یہاں ابھی تک نہیں ہو پایا، یعنی ہنچ بیک آف دا نوٹر ڈیم کبھی نہیں ہوا ہے، اور لی میزریبل کبھی نہیں ہوا ہے. تو دوسری جو زبانیں تھیں ان کے ترجمے نہیں ہوئے. جرمن میں چونکہ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کچھ لوگ، ڈاکٹر عابد حسین ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر حسین ہو گئے، ان کا تعلق جرمن سے بہت تھا، اور مجیب صاحب کا، تو یہ جامعہ ملیہ کے بانیان میں سے ایک تھے. تو ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے جرمن آرکیٹیکٹ بھی ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو جرمن آرکیٹیکٹ زیادہ ہے، برٹش آرکیٹیکٹ نہیں ہے. علی گڑھ میں برٹش آرکیٹیکٹ ہے. تو فاؤسٹ وغیرہ کا ترجمہ جو ہے وہ ہوا، اور 2-1 ترجمے ہوئے. لیکن
بورخیز وغیرہ کے ترجمے یا کافکا کے ترجمے یا مارسل پروس کے ترجمے، ان زبانوں کے ترجمے جو ہوئے وہ اردو میں تو بہت بعد میں آئے اور ابھی بھی ٹھیک سے آئے نہیں ہیں۔ اب مجھے ہندی کی پوزیشن نہیں معلوم، لیکن اب تو کافی پاپولر ہیں، یہ بورخیز کا نام آج کل کچھ زیادہ ہی لیا جانے لگا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بورخیز کا اثر ہمارے، یا اثر سے مطلب یہ کہ کچھ سیکھا ہے کیا ہندی یا اردو کے لکھنے والوں نے؟ ایسا ہے کہ آپ بورخیز سے سیدھے کچھ لینے کی کوشش کریں گے ہاں تو آپ نقل ماریں گے، ہے نا۔ تو وہ تو جن لوگوں نے کی، ایک ہندی کے لیکھک تھے، اب وہ رہے نہیں، انہوں نے بورخیز جیسے ایک طرح کی بناوٹ پیدا کرتے نا شروع میں، کہ ان کو یہ کاغذ وہاں مل گیا اور یہ کاغذ وہاں ڈھونڈ رہے تھے، کسی انسائکلوپیڈیا میں دکھ گیا وغیرہ، یہ جو ان کا ایک، وہ اس ڈھنگ سے لکھنے کی کوشش کرنے لگے، اور اس میں جو نکلتا تھا وہ کچھ تھا نہیں۔ اس کا کارن ہے کہ جب بورخیز کے سروت خود آپ کی سبھیتا میں موجود ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ تب آپ کو بورخیز کے ساتھ چلنے کا انوبھو ہوگا، نہ کہ بورخیز کو ایک طرح سے بورخیز سے شروع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پرائمری سورس اور سیکنڈری سورس کا جو فرق ہوتا ہے وہی ہے، وہ ہے۔ تو آپ اس سے لیجئے۔ ایک دوسرا، بھارتی بھاشاؤں میں چاہے ہندی ہو، اردو ہو، گجراتی ہو، ان میں جو ایک طرح کی فلیکسیبلٹی ہے لکھنے کی، وہ بھی آپ کو یہ اجازت دے گی کہ یہ سارے سمے کو لے کے یہ جو طرح طرح کے پریوگ بورخیز کے ہاں ملتے ہیں، جو اصل میں سمے کا ان کا انوبھو ہے، وہ بھی آپ کر سکیں۔ بورخیز نے کیا کیا آدھونک لیکھک کے ساتھ؟ بورخیز نے آدھونک لیکھک کو جو ٹیرینی آف ٹائم ہے، جو ایک ریکھک سمے کا جو بندش ہے، ہاں، جو جکڑ ہے، اس سے آزاد کر دیا۔ جیمز جوائس بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس پرکریا میں شبد کو ہی توڑ دیا۔ انہوں نے اسٹریم آف کانشسنس جیسی چیز میں لے کے چلے گئے، جو تھوڑی سی پرانی تھی۔ ہاں، بورخیز نے اس کے آگے کا کام کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سب سمے کی جو ایک ریکھکتا ہے، اس کی جکڑ بندی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی پرانے ٹیکسٹ پڑھ لیں، چاہے تو آپ الف لیلا پڑھ لیجئے، یا جو بہت سارے اس پرمپرا کے گدے ہیں، نیریٹیوز ہیں، یا آپ مہابھارت پڑھ لیجئے، یا استسم یوگ واشش پڑھ، اس میں جو نریشن ہوتا ہے، یہ اس میں قطعی ایک ریکھکتا نہیں ہوتی۔ آپ ایک جگہ کہیں آ کے اس قصے کو روک دیتے ہیں اور آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ آئے گھوم گھام کے بہت سمے تک وہ تب ٹھہرا ہوا ہے، یہاں ایک دو پل بیتے ہیں اور وہاں آپ نے پورا بتا دیا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، تو مگر پرابلم تو یہ پیدا ہوئی نا ان لوگوں کے، یہ ایک طرح کے کنفیوژن کا شکار نئے لیکھک ہمیشہ۔ آپ کے ہندی میں ایک لیکھک ایسے ہیں جو کہ مطلب وہ مارکیز کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو لے کے بہت وہ لکھتے رہے، میں یہاں نام نہیں لوں، لیکن وہ مطلب وہیں سے شہرت انہوں نے لی مارکیز۔ لیکن اب یہ کہ مارکیز کی سینسیبلٹی کیا تھی، مارکیز کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھئی مارکیز تو کلیئر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریئلٹی ہے، جو آپ جس کو میجک ریئلزم کہہ رہے ہیں، تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ لوگ وہ اس نام سے ہی بالکل سیٹسفائی نہیں تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں تو اس نام کو نہیں مانتا، اس ٹرم کو، لیکن چلو مگر مان بھی لو تو میجک تو تم کو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر اس میں ریئلزم نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جو تحریری بیانیہ ہے، ریٹن نیریٹو، اور جو اسپوکن نیریٹو ہے، میں نے اس کو صرف ملایا ہے۔ تو اسپوکن نیریٹو سے میں نے جو لوک کتھائیں ہیں، اور لوک کتھاؤں کی بھی جو ایک پرائیویٹ اسپیس ہوتی ہے، ایک تو وہ لوک کتھائیں ہوتی ہیں جن کو کہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ایک نجی اسپیس کے اندر کچھ خاص گھروں میں، کچھ خاص قبیلوں میں، کچھ خاص کنبوں کی کچھ اپنی لوک کتھائیں ہوتی ہیں۔ تو ان لوک کتھاؤں کے ذریعے جو کہ صرف اس کی نانی سناتی تھیں، یا جو کہ صرف اس کی موسی سناتی تھیں، جن کے بڑے رہسمئی کردار تھے، تو اس نے کہا میں نے تو اس کو خالی ملایا ہے۔ تو یہ ایک خاص چیز ہے۔ تو یہ ہم نے سیکھا نہیں، بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پرائمری جو مطلب سورسز ہیں وہ کہیں اور ہیں۔ تو اگر ہم اپنی لوک کتھاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پرابلم مجھے یہ لگتی ہے کہ جو ماڈرن یورپین ناول آیا،
تو اس نے کاز اور افیکٹ کا یعنی کاریہ اور کارن کا جو سدھانت ہے نا اس کو بڑا جکڑ دیا. ڈٹرمنیشن اس میں کہیں کوئی لوز نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک زنجیر ہے, ایک چین ہے اور ہل حلقہ ایک ہل حلقے سے جڑا ہوا ہے. ہاں ہاں بالکل. تو زنجیر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کہیں, بالکل. یا وہ کہیں ڈھیلی نہیں ہے. تو اس روشنی کے اوپر اگر ہمارا ناول آگے بڑھتا تو وہ تو پھر ناول ہی ختم ہو گیا ہوتا. اور اسی لیے شاید بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ ناول میں مطلب ڈیتھ آف ناول ہو گئی یورپ کے اندر. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ذرا دیکھیے کہ یورپ میں 1950 کے بعد اور 60 کے بیچ میں کوئی میجر ناول آپ کو نہیں ملے گا. مطلب کامو اپنا کام کر چکا ہے اسی مطلب روایتی ناول لکھنے پہ. اس میں بھی اس نے کمال کیا ہے کیونکہ اس کے کچھ اور چیز ہے, کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ کے فلسفے کو سامنے لا رہا ہے. سارتھ اپنا کام کر چکا ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے خالی ہے معاملہ. بالکل بالکل. بلکہ اونامونو جو ہیں اسپینش ایگزسٹینشلسٹ, وہ بھی ایک ناول مطلب لکھتے ہیں سینٹ مونیل مارٹیر کر کے. تو وہ بھی مجھے بالکل پسند نہیں آیا, اس لیے کہ وہ اسی تو بالکل سیدھی سی بات تھی کہ اسی لیے لیٹن امریکن رائٹر میں خاص طور سے استوریاس اور استوریاس سے پہلے جس نے پیڈرو پراما لکھا ہے, خوان رولفو, ان لوگوں نے ناول لکھنے کے بعد یہ کہا کہ صاحب جس صنف کو, جس جان کو آپ نے ختم کر دیا, ہم اسے زندہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں وہ آلریڈی زندہ تھا اس کا. لیکن مول میں خالد, اس کے مول میں بورخیز کی جو اس طرف سے لائی گئی درشٹی تھی وہ ہے. اس نے اپنیاس میں دیکھ لیا اس کو. جبکہ اپنیاس دیکھیے آپ, اپنیاس ہمیشہ سے ہی ڈان کوآتے سے لے کے بہت بعد تک ایک طرح سے لینئر نیریٹو کے آس پاس, جو لینیئرٹی ہے وہ ندی مان لیجئے اس کے آس پاس بسا ہوا ایک شہر جیسا ہوتا تھا. جو پیڈرو پراما میں اس نے کیا, جو ارلی اپنیاس ہے جس سے سارے لوگ پربھاوت ہوئے, اس لیے ان کی جب بھی وہ کتاب چھپتی ہے تو اس میں انٹروڈکشن مارکویز دے رہے ہیں فلاں. یہ کیوں ہو پایا؟ کیونکہ بورخیز نے جس چیز کو کہنے کی ہمت کر لی. جو بھارت کے اپنیاسکاروں اور کہانی کاروں میں جو جھجک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے انوبھو کو, اپنے ایک قسم کے سابھیتک انوبھو کو سچ نہیں مانتے. نہیں, میرا ایک اور بھی میرا ماننا یہ ہے کہ جو سوشل ریئلزم کا جو ٹرم ہے, یہ جو ہم سن رہے ہیں پریم چند کے زمانے سے بلکہ اور اس سے پہلے سے, تو یہ جو سوشلزم ہے, یہ پورا کا پورا سماجک یتھارتھ, یہ ہمارے نئے جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا, یہ اس کی رو میں بہت بہتے ہیں. شاید ان کا ایج کا تقاضا ہوتا ہو, شاید ایک طرح کا رومانٹسزم ہو کہ وہ جو اوپری طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک طرح کا رومانٹسزم ہو سکتا ہے. تو سماجک یتھارتھ لیکن سماجک یتھارتھ کو پیش کرنے کا, سوشلزم کو پیش کرنے کا کوئی آلٹرنیٹیو اسٹائل ہم نہیں ڈھونڈ سکے, کوئی آلٹرنیٹیو بیانیہ ہم نہیں ڈھونڈ سکے. ہم جب سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو اسی ریئلزم کی بات کرتے ہیں جو کہ پریم چند سے پہلے یا سدرشن سے شروع ہوا تھا. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے خالد, یہ نہیں کہ ان لوگوں کے اندر اس قسم کے انوبھو کی سمپدا نہیں ہو. ادھارن کے لیے جیسے آپ اپنیاس لکھتے وقت وہ ایکسپیریمنٹیشن میں وہ لینیئرٹی کو توڑ دیتے ہیں پورا, یہ انوبھو ان کو بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ بھارتی سبھیتا کے روزمرہ کے انوبھو ہیں, اور بھارت کی کیوں, دنیا کے ہیں بالکل. لیکن ہم چونکہ اپنے انوبھو کی پرتی, ہم کو جو بھی انوبھو ہو رہا ہے, ہم اس کے پرتی ہم کو کوئی اس کی ویلیڈیٹی نظر نہیں آتی, ہم کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے. تو ہم ایک بنے بنائے سانچے میں اپنے انوبھو کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ انوبھو بھی جھوٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی نئی بات پیدا بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم جیسا جی رہے ہیں, جیسا ہم کو روزمرہ انوبھو ہوتا چل رہا ہے, جیسے آپ جب سڑک پار کرتے ہیں تو یہی نہیں کہ آپ جو اس وقت سڑک پار کر رہے ہیں تو وہی انوبھو آپ کو ہو رہا ہو, آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں گھٹ رہی ہیں. اچانک آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی آدمی سڑک پار کر کے چلا گیا لیکن کوئی نہیں تھا. اگر ہم یہ جو سڑک پار کر کے چلا گیا جو کہ کوئی نہیں تھا, اس کو نکارنے کی جگہ اپنیاس میں یہ لکھیں, کیونکہ آپ کے ساتھ گھٹا ہے, آپ چونکے تھے, تب وہ اپنیاس ایک نیا روپ لینا شروع کر دے گا. ہم اپنے ہی انوبھووں میں اتنا کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنیاس نہ مانا جائے.
تو وہی وہ میرا خیال ہے اتنا طوطے کی طرح جو ہیں، جس طرح طوطے کو رٹایا جاتا ہے نا، مار مار کے سکھایا بھی یہ گیا ہے یونیورسٹیوں میں. جو کورسز ہیں اس میں ایسے کورس پڑھائے نہیں جاتے، ان کو پڑھایا تو وہی جاتا ہے، سماجی حقیقت نگاری، انسانی نفسیات، نفسیاتی کشمکش، ٹھوس کردار، حقیقی کردار. ارے بھئی اگر فکشن میں ٹھوس اور حقیقی کردار ہی ہوں گے تو پھر وہ تو باہر بھی دنیا میں ملتے ہیں بھائی، مطلب فکشن میں تو سپنوں کے کردار بھی ملیں گے نا ہم کو. تو یہ جو آپ کا میں نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ کچھ واقع میں، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید میں کتاب لے آتا تو کچھ پڑھ دیتا، کہ ایک جگہ وہ مجھے ایک واقع اس میں ہے کہ میری ماں کے شف پہ میرے باپ کے شف نے پھول ڈالے، یا اسی طرح کا کچھ ہے. تو ایسا واقعی نہیں ہے، خالی میں نے اس کو جیا اور میں نے اس کو پانچوں حواس کے ساتھ جیا. اور آپ یاد، میں پوری رات میں اس کو پڑھتا رہا اور وہیں ٹکا رہا، لال نشان میں نے اس کے اوپر لگائے. اور میں نے شمیم صاحب ہمارے اس وقت مطلب حیات تھے، میں دوسرے دن وہاں گیا اور میں نے پھر وہ اس میں بہت سی کویتائیں میں نے سنائیں، اور میں نے کہا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ یہ سمے کے کون سی لیئر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ میری ماں کے شب نے میرے باپ کے شب پہ ہاتھ ڈالے، اور شب ہیں دونوں. اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ سپنے میں میری ماں نے میرے باپ میری ماں کے شب نے میری باپ کی شب پہ، تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں اس کو کس طرح سے میں نے گریسپ کیا ہے. مگر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایک ویژول امیج بھی ہے، بہت ہی زبردست ویژول امیج، بہت اسٹرانگ ویژول امیج ہے. تو چونکہ آپ سنیما کے آدمی ہیں اور چونکہ آپ نے سنیما کے اوپر لکھا ہے، منی کال سے آپ کا اتنی لمبی جو گفتگو ہوئی ہے، اتنے بڑے ہمارے وہ فلم کار اسٹالوارٹ میں سے صحیح، اور پونا فلم انسٹیٹیوٹ میں آپ لیکچر دیتے ہیں، تھیٹر میں آپ لیکچر دیتے ہیں. میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح کوئی شبدوں میں لکھا ہوا کوئی واقع کس طرح ویژول امیج میں بدل جاتا ہے، اور شبد میں، اور وہ جو روشنی کا جو پرکاش ہے وہ اس کو کس طرح پرکاشت کرتا ہے. کیا شبد بھی پرکاش کی طرح ہو سکتے ہیں، یا ایک چراغ کی طرح ہو سکتے ہیں کہ چراغ خود بھی روشن ہوتا ہے مگر آس پاس کے اندھکار کو بھی روشن کرتا ہے؟ ذرا سا میں اس بارے میں. یہ آپ نے بہت اچھا روپک استعمال کیا، بلکہ دنڈی کر کے ایک سنسکرت کے بڑے آچاریہ ہوئے ہیں، انہوں نے تو شبد کو پرکاش ہی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے جگت میں اندھکار ہوتا اگر شبد کا پرکاش نہیں ہوتا. سنیما کا جو آپ نے پرشن کیا، سنیما نے مجھے ایک چیز سے مکت کیا، وہ اس چیز سے کہ سنیما میں جو سمے کا سوروپ ہے وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے. ادھارن کے لیے اگر مجھے ایک شاٹ یہ لینا ہے کہ آپ اور آپ کا بچپن ایک ساتھ آ جائے، تو آپ کا جو کردار، آپ کا جو ایکٹر جو کردار نبھا رہا ہے، اور آپ کے بچپن کا جو کردار نبھا رہا ہے ایکٹر، وہ میں دو الگ ایکٹر لے لوں گا اور ان کو ایک ساتھ رکھ دوں گا. تو لیکن بھاشا میں سمسیا کیا ہے؟ بھاشا میں ٹینس ہوتا ہے، فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس، بھوشیہ کال. تو یہ تینوں، لیکن یہ تینوں لکشن، یہ جو تینوں گن ہیں، یہ بھاشا کے ہیں، بھوشیہ، اتیت اور ورتمان. یہ سمے کے گن نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ سمے کے گن ہوتے تو فلم میں کیسے ہو سکتے تھے، ناٹک میں کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاشا کے گڑ ہو سکتے ہیں، لیکن کال کے نہیں ہیں، سمے کے لکشن کے گن نہیں ہیں. وہ لگتا ہے کہ گرامر جو ہے وہ بھی تھوپی ہوئی چیز ہے، وہ باندھتی ہے، مطلب بھاشا میں رہنے کی وجہ سے وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کی بہت سی ڈائمینشنز تک پہنچا نہیں سکتی ہمیں، چونکہ وہ ہمیں سمے تک نہیں پہنچا سکتی. بالکل نہیں، اور ریئل سمے تک نہیں پہنچا ایگزیکٹلی نہیں. لیکن گرامر آپ کو چیلنج کرتی ہے، اور ایک لیکھک کو وہ جو چنوتی ہے اس کو سویکار کرنا چاہیے، بھاشا کے پرے جانے کا. دراصل کویتا یا ایک اپنیاس شبدوں میں لکھا ہی نہیں جاتا ہے، شبد سور اشارہ کرتے ہیں پورے وقت، جہاں اپنیاس ہوتا ہے، جہاں کویتا ہوتی ہے. اسی لیے دھونی کا وچار آیا. دھونی جو سدھانت ہے، دھونی سدھانت، جس کو آپ بہت ہی موٹے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں سجیشن. تو بھاشا سجیسٹ کرتی ہے، لیکن شبد نہیں جاتے وہاں، شبد صرف اشارہ کرتے ہیں. اسی لیے جو کوی ہے یا اپنیاسکار ہے، اس سے زیادہ بھاشا کی سیما کوئی نہیں جانتا.
عام طور پر کویوں کو یا اپنیاسکاروں کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بھاشا کے دھنی ہیں. وہ ایکچولی بھاشا کی جو سیما جانتا ہے لیکھک وہ ہوتا ہے کہ ادھر کے آگے سے میں نہیں جا سکتا. کیونکہ جو انوبھو ہے جو سمے میں انفولڈ ہوا ہے, کال میں جو کھلا ہے, اس سمے کا کوئی سیکوینس نہیں تھا, اس انوبھو کا کوئی سیکوینس نہیں تھا, اس میں اتیت ورتمان بھوشیہ کچھ نہیں تھا. اب میں اس طرح کے انوبھو کو کیسے بھاشا میں لاؤں, یہ ہر لیکھک کی چنوتی ہے. فلم نے کم سے کم جہاں تک میرا اپنا ویکتیگت پرشن ہے, اور میں ہی نہیں 20ویں شتابدی کے انیک لیکھک, آپ خود سنیما سے آپ یہ سیکھ سکے کہ بھائی میں بھاشا کو ایسے برتوں کہ سمے کا جو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک بہو آیامی روپ ہے اور اس کی جو سیکوینشل سائملٹینیٹی ہے اس کو توڑ سکوں. ہاں, وہ اس سائملٹینیٹی کو میں پرکٹ کر دوں. ہاں, مطلب ادھر بھاشا میں توڑ کے اور یہاں پہ پرکٹ کروں, تو انوبھو میں وہ ایک طرح کی کنٹینیوم آ جائے. یہ جو تارکوفسکی کی جو بہت مشہور کتاب ہے نا, اسکلپچرنگ ان ٹائم, تو وہ پورا اسی کے اوپر ہے, اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ مطلب ہم کسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ اگر یہ پتا جو ہم فلم میں دکھا رہے ہیں, ایک پتا جس پہ چوٹی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بہہ رہی ہے, تو یہ پتا اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک اپنے اندر ایک اپنی اینٹیٹی ہے. بالکل. یہ ریپرزینٹ کسی پتے کو نہیں کر رہا ہے, یہ کسی دوسرے پتے کو نہیں کر رہا ہے. بالکل. جو اس طرح تو سارا آرٹ سیکنڈ ہینڈ ہو جائے گا. ہاں, اگر ایسا کریں اس کا کام تو پھر ریپرزنٹیشن کا رہ جائے گا. بالکل. لیکن ریپرزنٹیشن کا کام نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک نیا اپنے لیے ایک سمے کو کس طرح سے آپ نے نیا سمے, جو فلم کے اندر تو فریم میں سمے بہتا رہتا ہے, تو وہ زندہ ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ چیز ہے اہم. منی کول سے آپ کا کیا مطلب, وہ آپ ذرا سا اپنے کچھ ضرور سمبند کے بارے میں ایک بات پہلے میں سمے پہ اور کہہ دوں. کلاکرتی نئی تب ہوتی ہے, کوئی اپنیاس کوئی کویتا, جب آپ کے سامنے وہ سمے کا کوئی ایک نیا نقشہ رکھتی ہے. اور کلاکرتیوں میں یہی خوبصورتی ہے. آپ کے اپنیاس مجھے اس لیے پریے ہیں کیونکہ ان میں آپ سمے کا ایک ہر اپنیاس میں ایک نیا نقشہ سامنے رکھتے, اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے جو انوبھو ہے آپ کا, اس کے لیے اپیکت بھاشا کا روپ آپ بنائیں. اپنے آپ بنتا ہے, وہ آپ کو کرنا نہیں پڑتا ہے, وہ تو اس انوبھو کے ساتھ جو انوبھو آپ کو ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے, انوبھو آپ کو اپنے آپ ہوئے ہیں, اور اس سے چپکی ہوئی جو بھاشا آتی ہے یا بھاشا کے ساتھ میں آتی ہے, اور طرح طرح کے کال کے سوروپ بنتے چلتے ہیں. منی سے جو ہمارا سمبند رہا وہ یہ, ایک تو میں نے ان کی کچھ فلم ان سے ملنے سے پہلے, آپ نے 3 اپنے وہ بتائے تھے گرو, ہاں, ایک منی کول, ایک جگدیش سوامی ناتھن اور ایک نرمل ورما. یہ تینوں, میں تینوں کے بارے میں ایک تو پہلے منی کا جو ایک طرح کا کھلا وزڈم تھا ان کا, وہ کسی بھی طرح کی پرمپرا یا روڑھی سے بندھے ہوئے نہیں تھے. وہ جو ان کے دماغ میں آتا تھا اس پہ بھروسہ کرتے تھے, اور انہوں نے مجھے یہ سکھایا بنا کہے جی کہ آپ کو جو انوبھو ہو رہے ہیں وہ ستیہ ہیں. اگر تم کو کوئی لائن سنائی پڑ رہی ہے اور سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے تمہیں, تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو. اس کا ادھارن یہ ہے کہ میں نے ان کو ایک بار کہا, ان کی ایک فلم ہے سدھیشوری, میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ نے کمال کا ایک شاٹ لیا جس میں ساؤنڈ ٹریک تو چل رہا ہے سدھیشوری دیوی کی بیٹی کے ٹھمری گائن کا, اور امیج جو ہے وہ سدھیشوری کے بچپن کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اتنا بڑا پروگرام میرے دماغ میں نہیں تھا جتنا تم بتا رہے ہو, مجھے تو ایک شاٹ اور ایک ساؤنڈ ٹریک اور دوسرا وہ جو شاٹ ہے ساتھ میں ملانے میں اچھا لگا, تمہیں لگا دیا. اب ان سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب آپ ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے میں آئیں اور آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے, اس سے آپ کو آنند مل رہا ہے, آپ لگائیے, اس کی چنتا مت کیجئے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا سمبند بن رہا ہے کہ نہیں. تو پہلی بات تو منی نے مجھے جو یہ جو جنزیر جس کے آپ نے ذکر کیا, کاز پہلے کارن پھر کاریہ پھر کارن پھر کاریہ, یہ والی جنزیر انہوں نے جو میرے چاروں طرف بندھی ہوئی تھی وہ توڑ دیا.
تو وہ اس سے میں مکت ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ منی نے مجھے یہ بتانے کی کوشش کی اپنے کرم سے, الگ سے کبھی نہیں بتایا, کہ ساری کلائیں آپس میں سمبندھت ہیں. یہ کہ میں چونکہ کویتائیں لکھتا ہوں یا اپنیاس یا کہانیاں لکھتا ہوں, اس لیے مجھے پینٹنگ سے کیا لینا دینا. بڑی اہم بات ہے. تو وہ یہ وچار بالکل غلط ہے کہ ہم کو, اگر ہم رائٹر ہیں تو ہم کو پینٹنگ سے کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو کلاکار کے یا ایک لیکھک کے, فلمکار کے جو سروت ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں. ساری کلائیں تو ہیں ہی, درشن ہے جیسے آپ کے ساتھ ہے, ہم کو بھی اتنا رچی ہے درشن, یہ سارے سورسز ہیں ایک لیکھک کے. اس کے ان سورسز کے بعد وہ کرے گا کیا, یہ اپرتیاشت ہے, یہ اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنے سورسز کو جتنا وستارت کر سکیں وہ کرنا چاہیے. یہ منی نے اپنے جینے کے ڈھنگ میں بتایا. اور تیسرا یہ کہ ایسا کوئی اچارن دنیا میں نہیں ہے جو فضول ہو. آپ اگر ان کو کسی بالکل خانسامے سے یا ویٹر سے بھی بات کرتے سن لیتے تو آپ چمتکرت ہوتے. وہ اتنی اچھی چیز اس میں سے نکال سکتے تھے, کیونکہ وہ اس کے بھیتر کے جو ایک امیجنیٹو ویکتی بیٹھا ہے ہر ایک میں, اس کو ایڈریس کرتے تھے. اور فلمیں تو جو بنا, اچھا ان کی فلموں میں اتیت, ورتمان اور بھوت کا کوئی انترال نہیں ہوتا. میں نے تو ان کی وہ نظر بھی دیکھی ہے, ہاں, شیکھر کپور والی. ہاں, اور میں نے جو ان کی وہ جو فلم ہے نا ان کی آشاڑھ کا ایک دن, اس کو تو انہوں نے عجیب و غریب طرح سے بنایا ہے نا, کہ اس میں یہ سورس کہاں سے لائے ہوں گے, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہوگا کہ چہرے پہ بھاو نہیں آئیں گے, نہ ہنسی کے, نہ دکھ کے, نہ غم کے, اور صرف ڈائلاگ ہوگا. تو سب کے چہرے پتھر. وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹر کالیداس کا ابھینے کر رہا ہے وہ کالیداس نہیں ہے, وہ کالیداس کو پرستت کر رہا ہے, وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے کالیداس کو. تو ایکٹر اپنے کو اندر کھینچ لے, اور جو کالیداس بولتا اس استھتی میں وہ بول رہا ہے. تو کیا ہوا, انہوں نے ساؤنڈ, جو سپیچ ہے اس کا جو بول رہا ہے وہ, اور جو وہ ہے اس کے بیچ میں انترال پیدا کر دیا. نہیں, مگر بولنے میں بھی تو اس کے کوئی بھاو نہیں آتا ہے, وہ تو بالکل ویسے ہی بولتے ہیں. کیونکہ اگر بھاو آ گیا تو وہ تھوڑا سا کالیداس ہو گیا. وہ بھی, اور جو وہ لڑکی ہے, وہ بھی کوئی نہیں کرتا. اس کا کریکٹر ہے, باہر ٹھنڈ پڑ رہی ہے, مالویکا کا, میں کپڑے لے کے آ رہی ہوں, میں لکڑی لینے گئی تھی, بارش ہو رہی ہے, ہاں ٹھنڈ بہت ہے. وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بازار میں ایسے تو سودا بھی نہیں خریدا جاتا ہے, اس میں بھی کچھ بھاونائیں ہوتی ہیں. کریکٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالیداس نہیں ہے, یہ مالویکا نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور اس سے اپنے آپ دھیرے دھیرے پتہ لگ جاتا ہے, جس کو بریکٹ ایلینیشن کہتے ہیں. مجھے بار بار بریکٹ کی یاد آ رہی تھی کہ وہ تو بیچ میں آ کے بتاتا تھا کہ بھیا دیکھو, مطلب یہ ناٹک ہے, یہ سینما ہے, ناٹک ہے. ہاں یہ تو اس کا ایک شروعاتی فلم میں یہ پریاس تھا, لیکن آگے چل کے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس سے زیادہ سوکشم ڈھنگ سے بھی وہ اس کو کریں گے. تو پھر سدھیشوری دیوی میں انہوں نے کیا کہ میتا وششٹھ نے اس کا ابھینے کیا سدھیشوری کا, لیکن انت میں انہوں نے دکھایا ایک شاٹ جس میں میتا وششٹھ ایک ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ سدھیشوری دیوی کو سن رہی ہے. تو پتہ لگ گیا کہ یہ سدھیشوری کو صرف اپستھت کر رہی تھی, یہ سدھیشوری ہے نہیں. ہمارے یہاں جو میں پریم چند جی میں بھی یہ دوش مانتا ہوں کہ پریم چند جی کہانی اس طرح لکھتے ہیں مانو وہ کہانی نہ ہو, واستوکتا لکھ دی ہو انہوں نے. ہم جانتے ہیں کہ واستوکتا کو نہیں لکھا جا سکتا. بھاشا اور واستوکتا کے بیچ میں ایک ایسا بڑا انترال ہے جس کو ہم انولنگھ کہتے ہیں, جس کو آپ لانگ ہی نہیں سکتے. یہ عباس کے رستمی جو ہے, یہ بہت اپنی فلموں میں جب فلم اینڈ کرتے ہیں یہ, تو مطلب وہ جو جب فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں, اس یونٹ کو دکھا کے اور بتا دیتے ہیں کہ ہم فلم بنا رہے تھے. یہ ہے, یہ بہت سندر ان کا وہ ہے, بڑی اچھی فلم ہے. انڈر دا چیری ٹری, خطرہ ہے, انڈر دا لائف ٹری. یس, ہاں, نہیں, اس میں خطرہ یہ ہے فلم بنا کر یہ بتانے کا کہ یہ فلم نہیں ہے. اس میں خطرہ یہ ہے کہ آدمی اس کو واستوکتا جان لے اور پھر اس کے حساب سے کام کرنے لگے.
जो असली फिल्म मेकर होगा, कोई भी आप ले लीजिए, एंटोनियोनी में भी ये होगा, वो ब्रेसो में भी ये है, वो किसी न किसी ढंग से ये जाहिर कर देते हैं कि ये फिल्म है। ऐसे लेखक करते हैं। आप जैसे आपकी मौत की किताब में वो शुरू होता है कि साहब वो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो आपने ये बता दिया ना कि ये मैंने कोई देखी हुई वास्तविकता नहीं है, ये किसी ने लिखा था, जिस लिखे हुए को मैं आपके लिए फिर लिख दिया। और या फिर मैं कोई ऐसी कहानी लिखूं जो कि ये इस नावल में मैंने लिखी है, वो तो मतलब सब्जेक्ट भी अलग होता है, जहाँ से कि शुरू ही से मैं इल्यूजन और सपनों की बात करता हुआ चलूं, ताकि फ्री हो जाए आदमी। वो चीज़ तो क्लियर ही है आपके, मतलब धीरे धीरे खिल जाता है। या वो म्यूज़िक के हवाले से जो मैंने बात की, या ये खंजर पानी में, चूँकि बिल्कुल उसका सब्जेक्ट अलग था। मैं यहाँ पे ये जगदीश स्वामीनाथन जी का आप जिक्र करते हैं, तो इंडियन पेंटिंग में उनका क्या मकाम है? ऐसा है, इनके तीनों के अलग अलग मुकाम हैं। पहले तो वेस्टर्न पेंटिंग की बात करें तो वेस्टर्न पेंटिंग में लीनियर पर्सपेक्टिव सबसे पहले था, जो लियोनार्डो दा विंची के साथ आया, कि दूर की चीज़ छोटी है, पास की चीज़ बड़ी है। और एक पूरे ये जो पर्सपेक्टिव था, इसमें लॉक्ड थे, वो बंधी हुई थी सारी चीज़ें। जबकि भारत में उसी वक्त जो पेंटिंग मुग़ल दरबार में हो रही थी, पहाड़ों पे हो रही थी, और उसके पहले से जैन और बौद्ध मठों में हो रही थी और घरों में हो रही थी, वो ये थी कि उसमें जो भी आकृतियाँ थीं वो किसी भी तरह लॉक नहीं थी, एक दूसरे से फंसी हुई नहीं थी। तो उनमें एक किस्म की मूवमेंट थी, यानी वो फ्लोटिंग थी, आप कहीं भी रख सकते थे, ये एक स्वतंत्रता थी उसमें। लेकिन सजावट भी बहुत थी, सजावट भी थी, मीनाकारी बहुत थी। हाँ, और आप इसमें देखिए ना, पहाड़ी मिनिएचर में देखिए आप, तो पहाड़ी मिनिएचर में ये नहीं है कि ये कैरेक्टर अगर यहाँ इसलिए रहेगा क्योंकि ऑप्टिकली यहाँ रहना इसका सही है। कोई भी चरित्र आकृति कहीं भी जाएगी, वो अपना टाइम, अपना स्पेस लेके चली जाएगी वहाँ। ये यूरोपियन पेंटिंग में नहीं था ये स्वातंत्र। ये भारत में चित्रकला की परंपरा जो 1000 साल की है, चित्रगुप्त से आप अगर शुरू करें, नहीं, इधर से है। ये बौद्ध परंपरा में इस तरफ बंगाल में हुई शुरू, नाम तो पेंटर्स के होते नहीं थे उस वक़्त, और यहाँ गुजरात की तरफ से जैन परंपरा में हुई। फिर मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी फिर पहाड़ी मिनिएचर्स आए और मुग़ल मिनिएचर शुरू हुए, और इसका संबंध बहुत सारा ईरान के साथ था क्योंकि वहाँ भी मिनिएचर हो रही थी। ये पूरा एक जोन था। और इसमें जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इसमें एक ही चित्र में एक से ज़्यादा समय चित्रित कर दिए जाते थे, और दूसरा कि जो चरित्र हैं उसके अंदर जो आकृतियां हैं वो किसी भी सिद्धांत से बंधी हुई नहीं थी। उनके बंधन का एकमात्र आधार चित्रकार की कल्पना था, जबकि लीनियर पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें एक ऑप्टिकल सिद्धांत है जिससे वो बंधा हुआ है सारा। तो स्वयं यूरोप की चित्रकला भी उससे मुक्त हो रही थी। जगदीश स्वामीनाथन जब आए तो उन्होंने अपनी चित्रकला परंपरा पर ध्यान दिया, और उस वहाँ से, और दूसरा आदिवासी चित्रकला पे ध्यान दिया। आदिवासियों के यहाँ भी यही है। आदिवासी चित्रकला जो है वो बड़ी उन्नत चित्रकला है। असल में ये जो धारणा है कि जो समाज टेक्नोलॉजिकली पिछड़े हुए हैं वो आर्टिस्टिकली भी पिछड़े हुए होंगे, ये धारणा बेवकूफ़ी की है। ये एक आर्टिस्टिकली बहुत ही समृद्ध समाज, बहुत संभव है कि वो टेक्नोलॉजिकली उतना समृद्ध न हो। और स्वामी ने दो बात की, एक तो सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत उन्होंने ये दिया कि आदिवासी चित्र जो आज बना रहे हैं वो हमारे आज के चित्र हैं, कॉन्टेम्प्रेरी पेंटिंग है, और उसमें वो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे आधुनिक चित्रकार करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद अपनी चित्रकला के लिए आदिवासी चित्रों से प्रेरणा ली कि हम अपने कैनवस का जो विन्यास है, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसे बनाएं, ये हमारे अनुभव के सत्य पर निर्भर करता है, किसी बने बनाए सांचे या ग्रिड पे नहीं करता है। तो ये एक स्वातंत्र उनके चित्रों में महसूस होता है। फिर से मैं कहूँ आपसे कि इसका भी कहीं ना कहीं चित्रकला देखने और लिखने में मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि आप एक तरह की कैनवास के अंदर मुक्त महसूस कर रहे थे, जो यूरोप में पॉल क्ले में जो नज़र आता है, क्योंकि पॉल क्ले भी
اس کو چھوڑ دیا اس نے لینئر پرسپیکٹو کو, اور وہ اس کے اسپیس میں کوئی بندھن نہیں نظر آتا, جو جہاں ہے سنیوگ سے ہے. سوامی نے دو طرح, ایک تو انہوں نے مینیچر سے رنگوں کے سمبندھ کو پکڑا اور پھر اپنی طرح سے نئے سمبندھ پیدا کیے, اور دوسرا ان کے جو چرتر تھے ان کو فری کیا. نمبر 3, انہوں نے ایسے چتر بنائے جو ویژولی جتنی سٹارٹلنگ تھے, دیکھنے یوگیہ تھے, اتنی ریفلیکٹیو بھی تھے, چنتناتمک بھی تھے. جی یہ بہت, تو وہ ایک نیا ڈائمنشن چترکلا میں لے آئے. وہ یہ ہے کہ پینٹنگ بھی چنتن کا, ریفلیکشن کا ایک ذریعہ ہے. اس کا مادھیم کہنا تو ٹھیک نہیں, لیکن وہ آپ کے بھیتر چنتن جگاتی ہے. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تصویر صرف تصویر دیکھنے والے کے لیے نہیں ہے. ہاں, آپ اپنے بھیتر دیکھنے والے کے لیے, مطلب دیکھنے والے کے لیے نہیں ہے, سوچنے والے کے لیے بھی, سوچنے والے کے لیے بھی ہے. آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. بینجامن نے کہا بھی تھا, والٹر بینجامن نے بالکل کہا بھی تھا کہ کوئی نظم جو ہے وہ صرف اس کو پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے. وہ اس کا مطلب بھی شاید یہی تھا. ہاں بالکل. تو یہ اچھا, نرمل جی سے کیا آپ کا, بھئی میرے تو وہ بھی, میری آپ کو معلوم, میری تو کتاب کے اوپر جو میری پہلی کتاب چھپی تو اس کے اوپر نرمل جی کا ہی فلیپ ہے, اردو کے کسی رائٹر کا فلیپ نہیں ہے. اور ایک ہی کہانی میری پڑھی تھی انہوں نے, آخری دعوت. مجھے لگتا ہے نہیں برے موسم میں. اچھا, برے موسم. آخری دعوت تو جب آئی تو وہ شاید نہیں رہے تھے, لیکن میرا مطلب یہ کہ وہ برے موسم انہوں نے پڑھی تھی, اور وہ بھی ایسے مل گئی تھی ان کو کہ اس کو ملا تھا کتھا ایوارڈ, تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو گیا تھا. کتھا ایوارڈ میں یہ جب ملتا تھا تو ہندی میں نہیں, اس کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھا تھا انہوں نے, لیکن وہ شمع فتح علی کا کیا ہوا تھا, جو اس میں NSD کے اندر انگلش کی پروفیسر تھی. سالم علی کی بھتیجی تھی جو کہ مشہور پکشی ویگیانک تھے, ان کو بھی کینسر ہو گیا وہ, تو ان کا ٹرانسلیشن مگر بہت ہی کمال کا تھا. آپ کبھی دیکھیے گا, مطلب وہ بڑی مشکل کہانی ہے, ٹف کہانی, جو اس میں ایٹماسفیئر بہت ہے. تو وہ کہانی پڑھ کے ہی, مطلب ایک ہی کہانی پڑھنے کے بعد میرا ان کا ایسا سمبند ہو گیا کہ مجھے بڑا پریہ رکھتے تھے. اور ہم لوگ نرمل ورما پہ اکثر بات کرتے ہی رہتے ہیں, اور بڑی لمبی ٹاک ہوئی ہے, لیکن آج ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو نرمل پہ تو بات نکل ہی آتی ہے نا. تو وہی ایک چیز یہ ہے جو جس وشے میں ہم لوگوں نے آپس میں بھی بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ نرمل جی نے ایک بہت گہری بات ہندی گدیہ میں یا بھارتی گدیہ میں لائے. وہ یہ ہے کہ جو گدیہ ہے وہ بھی سنگیت کی طرح لکھا جا سکتا ہے. آپ نے ان کو کھڑی بولی کا سنگیت کہا ہے, نرمل ورما کے. مجھے آپ کی بات یاد ہے, حالانکہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, اور ایسا کوئی اور آپ کے علاوہ کہہ نہیں سکتا. میں آپ کو بتا دوں, آپ ہی کہہ سکتے تھے. اگر کھڑی بولی کے آدھار پر کبھی کوئی شاستریہ سنگیت بنا, ابھی تو برج کا ہے دھرپد یا خیال جو ہیں, اگر کھڑی بولی کے آدھار پر کوئی شاستریہ سنگیت کبھی بنا, اس کے لیے ایک جینیس لگے گا میوزیشین, تو اس کی کچھ آدھار نرمل ورما نے رکھ دیا ہے. انہوں نے گدیہ کا استر اتنا اوپر کر دیا, جو میں ان سے کہتا بھی تھا کہ پریم چند کے یہاں تک بھاشا میں گھٹنا ہوتی ہے. پریم چند بھاشا میں گھٹنا لکھتے ہیں, لیکن نرمل ورما کے یہاں بھاشا خود گھٹنا ہے. تو چونکہ بھاشا گھٹنا کیسے ہوگی, جیسے میوزک میں کسی چیز کا وستار نہیں ہوتا علاوہ میوزک کے, اس لیے یہ نہیں کہ ان کی کہانی میں, ان کے اپنیاسوں میں کوئی ایسا نیریٹو نہ ہوتا ہے, لیکن ان کے ہاں جو جس بھاشا میں وہ کرتے ہیں اس نے سنگیت کی اونچائی پراپت کی ہو. تو نرمل نے ہندی گدیہ کو جو ایندرکتا, جو سینشوسنس دی ہے, وہ بہت آکرشک ہے میرے لیے. نمبر 1 وہ تو نرمل جی کا میں تو ان کا خیر شاگرد ہوں, انہوں نے مجھے کبھی بھی ان کی طرح لکھنے کے لیے پریرت نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا بنا سیدھے کہے کہ میں کس طرح اپنے لکھنے میں اپنی طرح سے سنگیت اتپن کروں. یعنی نرمل ان گروؤں میں رہے, ہمارے تینوں گروؤں کا یہ گن تھا, جو نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان کی طرح یعنی ان کی نقلچی ہو جائیں, بلکہ وہ آپ اپنے سبھاؤ کے انوروپ لیکھن کریں.
تو یہ تو اس لیے نرمل ہم کو ادھارن کے لیے بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیز انہوں نے سکھائی. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں اتم پروش یعنی فرسٹ پرسن نیریٹو کرو گے تو دیکھو کیسے بنے گا. اگر سیکنڈ پرسن نیریٹو یعنی میں کہانی میں یوں کہوں کہ تم یہاں بیٹھے ہو, تم وہاں جا رہے ہو, تم نے وہاں پیڑ دیکھا, یہ دوسرا سوروپ بن. اور اگر تم تھرڈ پرسن میں جاؤ کہ وہ وہاں گیا, وہ وہاں گیا, یہ تینوں انہوں نے کہا کہ ایک ہی ڈسکرپشن بھی کیوں نہ ہو. آپ کی کہانیوں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی کہانی اور آپ کے اپنیاس کسی پہ ان کا اثر نہیں ہے. خود میں کتنا امپریس ہوں آپ کو میں نے تو صاف صاف کہا کہ میں اردو کے کسی رائٹر سے, بڑے مہان رائٹر ہیں, میرے دل کے قریب نہیں ہیں اتنے جتنے کہ وہ ہیں. بھائی اگر آپ میوزک کی بات کر رہے ہیں, بھائی انتظار حسین ہیں, بھائی آپ کے قرۃ العین حیدر ہیں, عبداللہ حسین ہیں, میرے دل کے قریب نہیں ہیں اتنے. میں بہت بڑے رائٹر ہیں لیکن میرے لیے مطلب میرے مطلب کے نہیں ہیں, میں مطلب کے نرما پرما. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی رائٹنگ کے اندر اچھا میں اس طرح بچا, اور مجھے بچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی. نہیں اس لیے نہیں محسوس ہوئی کہ میں تو ایک سبق یاد کر رہا تھا نا, تو سبق یاد کرنے کا مطلب دہرانا نہیں تھا, اس کو اتارنا تھا اپنے اندر. بالکل. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو آپ کی جو ریت کنارے کا گھر جو کہانی سنگرہ آیا, اس میں 2-3 کہانیاں ہیں جو مجھے بڑی بھارتیہ, جو پوری ایک کا تو میں نے ترجمہ کیا, وہ جس میں تصویر پھینکی جاتی ہے نیچے اور کھڑکی سے اور آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہ جو پورا رشتہ ہے, یہ جو ایک آدھیاتمک رشتہ کہہ لیجئے, مطلب چیزوں سے چیزوں کا, اور ایک سمے سے, یا یہ کہنا چاہیے کہ امیجز کا, اور شیڈو کیا ہے اور پرچھائی کیا ہے, اور پرچھائی کا تعلق شریر سے کیا ہے, کیا شریر پرچھائی پہ اثر ڈال سکتی ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک جادو کی کیفیت جگاتی ہیں. اور ہمارے یہاں تو پورا جادوؤں کا ایک پورا, اور جب تک کہ ہمیں کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ نہیں معلوم ہو جاتا تب تک ہم جادو کو حقیقت مانتے رہتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ معلوم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جادو معمولی چیز ہو جائے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ سائنس میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ کو مطلب کسی چیز کا کارن نہیں معلوم ہے تب تک تو آپ دھند میں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دھند سائنس والوں کے لیے مسئلہ ہو تو ہو, مگر ایک شاعر اور ایک رائٹر کے لیے تو بہت بڑی جنت ہے یہ. بالکل. اسے اسی دھن میں اگر وہ رہے گا تو کچھ آرٹ میں کر پائے گا وہ, یا شاید پینٹ. آپ کی کہانیوں میں اس میں یہ جو آپ کا ابھی اپنیاس جو ابھی نیا آیا ہے, اس میں آپ نے ایک ایبسولوٹ ریئلٹی یا ایک ایبسولوٹ ٹروتھ جس کو کہتے ہیں اس کو بالکل نکارا ہے. میں نے جو لکھا تھا اس میں بھی, لیکن اب جو جتنے پرماण ہوتے ہیں گیان پراپت کرنے کے لیے, وہ جو نیائے درشن میں تو اس سے زیادہ پرماण ہیں, جو کہ ارسٹوٹیلین جو لاجک ہے اس میں تو پھر بھی 3 ہیں, میجر پرامز, مائنر پرامز اینڈ انفرنس. اس میں تو انہوں نے اس کو ہیتو کے ساتھ جوڑ کے اور بھی وہ اس کو بڑا کر دیا, اور پھر ساتھ میں یہ اپما بھی لے آتے ہیں کہ پہلے مثال بھی تو دو. تو یہ جو نیائے درشن ہے یہ اس کا پورا تو وہ جو انومان ہے اسی کو ہم لوگ قیاس کہتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات کہ یہ جو انفرنس یا یہ جو قیاس ہوتا ہے, اس کو ایک بازاری لفظ اسپیکولیشن بھی ہو گیا ہے, یعنی کہ تکے مارنا. تو تکے بھی مارے جاتے ہیں, ہماری مطلب ذاتی زندگی میں تکے مارے جاتے ہیں, اور پولیس تکے مارتی ہے, پولیٹیشین تکے مارتے ہیں, سٹہ بازاری بھی چل رہی ہے. لیکن آپ نے انومان کو جس لیول پہ پہنچایا ہے پرماڑ کے, اور اس کے ساتھ ایک اتنی مارمک اتنی بھاوناتمک کہانی, جو کریکٹر آپ نے اس کا پیش کیا ہے جو آتا ہی نہیں کہیں سامنے, اور آتا ہے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ آدمی نہیں آیا, وہ چرتر نہیں آیا جس کا مرڈر ہوا ہے, بلکہ وہ ایک پرچھائی آئی ہے. اور تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہندی میں تو ایسا اپنیاس تو مطلب کبھی لکھا نہیں گیا, اور نہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے اپنیاس کی آگے فیوچر میں کچھ لکھے جانے کی کچھ وہ ہے. تو میں آپ کو اس اپنیاس کے لکھے جانے پہ یہاں بیٹھ کے مبارکباد دیتا ہوں, لیکن میں آگے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آگے کیا کام مطلب کر رہے ہیں آپ؟ ایک بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. میں ایک بچوں کے لیے ان دنوں مطلب 4 دن پہلے ہی میں نے وہ اپنیاس لکھ کے پورا کیا. میری جو پوتی پیدا ہوئی 2 سال پہلے, تو مجھے لگا میں اس کو کیا دے دوں. تو لیکھک کا تو ایک مول بھاؤ یہی ہوتا ہے نا کہ میں کیا گفٹ کر دوں. تو میں نے کہا کہ میں ایک اپنیاس لکھ کے اس کو دے سکتا ہوں کہ جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوگی 4-5 سال کی تب یہ پڑھ سکے. تو یہ اپنیاس میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ ہر چیپٹر جب میں ختم کرتا تھا تو
अगला चैप्टर एक अलग स्पेस में घट रहा होता, मुझे ऐसा अनुभव होता। तो जैसे ही मैंने एक चैप्टर ख़त्म किया, जैसे देखिए मैदान में था वो, तो मुझे लगा कि ये जो चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ तो दूसरे इसके अंत में आते आते मुझे लगा पानी पुकार रहा है, तो मैं वहाँ चला गया, तो दूसरा तालाब पे पहुँच गया मैं। फिर जब मैं तालाब का चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा था तो पता लगा कि पहाड़ पुकार रहा है। बहुत अच्छा। और ऐसी पुकार के आधार पर मैंने ये पूरा उपन्यास पौने 2 साल, ये बड़ी अद्भुत चीज़ होगी और मैं तो चाहूँगा कि मैं इसका अनुवाद भी कर सकूँ और मैं इसको पूरा मतलब पढ़ूँगा। मुझे तो ये लगा कि जिस तरह प्रकृति के अलग अलग जो मंजर हैं या कहना चाहिए कि फिनोमेनोलॉजिकल जो के अलग अलग नज़रियात और ये जो फिनोमिना हैं, एक के बाद आप एक तरफ पहुँचते हैं, तो मुझे ये याद आने लगा कि या आप वही काम कर रहे हैं। मतलब वही काम करने का मतलब ये नहीं है, मैं उससे बड़ा ही शायद काम कर रहे हैं कि सोफी की दुनिया जो नावल है, जस्टिन, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ ना, वो बच्चे को फिलॉसफी सिखाने के लिए लिखी गई थी कि बच्चे की ज़बान में वो उसको रोज़ एक लेटर मिलता था। हाँ, उसको सूफी को, बहुत अच्छा और है। उसमें किसी को तो प्लेटो के बारे में बता रहा है वो, और किसी के अंदर अरस्तू के बारे में, और किसी को दुनिया के बारे में, किसी को उस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज वो चीज़ उसको बताई गई है। लेकिन आपका जो रास्ता है वो मुझे उस किताब से भी ज़्यादा बड़ा और मुख्तलिफ नज़र आता है कि शायद बच्चे को वो उतनी कॉन्सेप्ट भी बताना सूफी को, मुझे लगता है कि ओवर मैच्योर्ड वाली बात थी। लेकिन इसमें जो प्रकृति के सहारे उन्हीं रास्तों पे ऊपर कहीं जा रहे हैं आप, जो उससे गहरे दार्शनिक प्रश्न भी उभर के आएंगे और फिर भी वो चिल्ड्रन लिटरेचर ही कहा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम का आपने किया है इस वजह से। उसका मेरा मन में एक बड़ी अच्छी बात है कि मुझे कल आशीष नंदी पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि मैंने बच्चों के लिए उपन्यास लिखा। फिर साथ में ये जोड़ा कि बच्चों का उपन्यास का मतलब ये है जिसे 5 साल से लेके 90 साल तक का आदमी पढ़ता है। जो बड़ों का उपन्यास माना जाता है उसको 18 साल से लेके 90 तक पढ़ता है। तो मैंने सिर्फ इतना किया है कि उसमें 13 साल बढ़ा दिए हैं मैंने, क्योंकि खालिद जैसे उपन्यास लिखे जाते हैं, अगर उसमें आप सारा कुछ ऐन्द्रिकता से कहें कि रास्ते लाएं, तो वो ज़्यादा बच्चों के, यानी जिसमें आप एक विचार को छू सकें, सूंघ सकें, तो वो ज़्यादा जल्दी उसका एक्सपीरियंस होना उस उपन्यास का शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे पूरी दुनिया को अपनी इंद्रियों से समझते हैं, दिमाग से नहीं। और लेखक का काम भी यही है। मतलब उदाहरण के लिए आपके पूरे उपन्यास में, नए उपन्यास में, आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट अलग से थोड़ी ना आप बोल रहे हैं। हम तो इंद्रियों के सहारे उन कॉन्सेप्ट्स को धारण करते हैं। अगर आप इसी को थोड़ा एक्सेंचुएट कर दें तो हर बच्चे के लिए वो सुलभ है उपन्यास। बच्चा जिसे खेल हम कहते हैं, बच्चे का खेल, वो खेल नहीं है, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। चूंकि आपको इस दुनिया को समझने के रास्ते अलग हैं, इसलिए आप उसको बच्चे का खेल कहते हैं। बच्चे की दृष्टि में आपकी फिलॉसफिकल डिस्कोर्स खेल है। अगर हम ऐन्द्रिकता के स्तर पर पहुंच के कुछ कृति को रचने की कोशिश करें तो वो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हो जाएगी। उदाहरण के लिए मेरे दिमाग में जो उदाहरण है वो है सेंट एक्सुपेरी का, जो फ्रेंच राइटर थे और एक पायलट थे बड़े भारी। उनका एक उपन्यास है द लिटिल प्रिंस। वो 5 साल के बच्चा भी पढ़े और मैं भी अभी पढ़ता हूँ, तो जो ब्रह्मांड में मनुष्य का अकेलापन है वो अद्भुत है। वो तो उसी तरह वो वाकई अद्भुत है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हम लोग अच्छी तो नहीं हुई, हमको लगता है कि बस हो गई। हाँ। और अच्छी का तो कहाँ से कहा जाए। मैं आपके लिए तो मैं यही कहता हूँ कि आपसे बात करना, बात का जब आप खोलते हैं उसका सिरा, तो वो मोहसिन अदनान की वो जो कविता है उसका एक टुकड़ा मुझे याद आता है कि तुम जहाँ से सेब काटोगी वहीं से लाल निकलेगा। तो वो कुछ जादू होता है आपको सुनना हमेशा, और कितना कुछ डिस्क्लोज होता है, कितने सवाल। तो मुझे कुछ नहीं करना था, हमें तो आपस में बातें करनी थी, कुछ बातें की, लेकिन कुछ यहाँ भी टाइम की मजबूरी है, इस स्टूडियो की भी मजबूरी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं
رسمی طور پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور میں ریختہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے زمانے کے اتنے بڑے آدمی سے، بڑے لیکھک سے، بڑے کوی سے، بڑے تھنکر سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا، ان سے مجھے بات کرنا، اور ان کا آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ ہماری درخواست پہ دلی تشریف لائے اور یہاں بیٹھے اور آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ خالد آپ کوئی بھی دو لوگ تبھی بات اچھی کر پاتے ہیں جو تھوڑا بہت اس میں ارجا ہو، جب ان کے دونوں کی کچھ ویو لینتھ ملتی ہے. تو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا کہ ایک بار ایک روس کا جو وشو چیمپئن تھا، کیسپرو سے پہلے تھا، اس کا نام مجھے یہاں پہ کبھی بھی یاد نہیں رہتا ٹھیک، لیکن دیکھنے سے مل جائے گا. اس سے پوچھا کہ آپ کے کیا اسٹرینگتھ ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، اس سے میری طاقت اور میری کمزوری اجاگر ہوتی ہے. تو آپ ان لوگوں میں ہیں میرے جیون میں جس کے ساتھ بیٹھ کے مجھے میری اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر بات چیت کا کچھ مزہ نہیں ہوتا. اور اب تو میں زیادہ تر ایسے ہی اپنے دوستوں سے جن کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کچھ نئی انوبھو ہو، کوئی نیا سوچنے کا ہو، اور جو نیا سوچ رہے ہوں ان کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آتا ہے. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ریختہ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلایا. بہت بہت شکریہ. ادین واجپئی جی آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سے ان کی ایک لمبی گفتگو جو ہوئی، اس گفتگو میں ایسی ایسی باتیں یہاں نکل کر آئیں، سامنے آئیں، اور بڑا ہمارے کہنا چاہیے کہ انتردرشٹی جو ہے وہ ہماری اس سے انرچ ہوئی. اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست کے اوپر بھوپال سے دلی تشریف لائے اور ہم سے بات چیت کرنے کا ایک موقع ہمیں فراہم کیا.